बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदीद, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं सदफ अब्दुल जब्बार और मेरे साथ साइम खान। जनाब, वैसे ये क्या हुआ, रात गए बड़ी खबरें आ रही थी और एक वक्त था हम बड़े रिलैक्स हो गए थे कि नहीं इतने दाम नहीं बढ़ने पेट्रोल के, कुछ कभी तो बढ़ते ही नहीं थे, कभी वही कीमत होती थी। कल रात को पता चला कि पेट्रोल के प्राइस बढ़ गए हैं, यानी पेट्रोल मसनूआत की कीमतें बढ़ गई हैं और डीजल तो मेरे ख्याल में 12 रुपए बढ़ा है, 10 रुपए बढ़ा है आई गेस। और इसी तरीके से पेट्रोल की कीमत जी बढ़ा दी गई है। वैसे हम सुन 15 रहते थे, मगर ये हुआ है कि अब ये कीमत कर दी गई है कितनी, 8 रुपए 36 पैसे। तो हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया है। वजारत खजाना के नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 8 रुपए 36 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया गया है, जिसके नतीजे में पेट्रोल की नई कीमत अब आपको जो पेट्रोल मिलेगा वो मिलेगा 266 रुपए 79 पैसे पर। और इसी तरह जिस तरह आपने हाई स्पीड डीजल की बात की, तो हाई स्पीड डीजल भी 10 रुपए 39 पैसे फी लीटर महंगा हुआ है और हाई स्पीड डीजल की नई कीमत जो है वो है 272 रुपए 98 पैसे फी लीटर। और तमाम पेट्रोलियम मसनूआत पर 2.5 रुपए फी लीटर कार्बन लेवी शामिल कर दी गई है। अब ये सुने कि लोग एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे, वरना तो लोग, आपको पता है कि रात 12 बजे से पहले ही पेट्रोल डलवा लेते हैं, उतना रश लग जाता है। पीटीवी की जो फीस थी वो कम कर दी गई गवर्नमेंट की जानिब से 35 रुपए, और उसके बाद जो इजाफे हो रहे हैं वो उसको तो कोई देख ले। अब ये पेट्रोल के प्राइस बढ़े हैं, इसकी क्या वजूहात हैं, क्योंकि हमें बताया जाता है कि जब आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो फिर उसका इफेक्ट पूरी दुनिया में होता है, लेकिन समटाइम्स जब आलमी मंडी में तेल की कीमतें गिरती हैं तो हम ये नहीं देखते कि कीमतें उस तरह से गिर रही। बहरहाल ये इजाफा जो पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ, इसका इम्पैक्ट जो होगा अब हम देखेंगे अशिया खुरोनोश के ऊपर, हम वो देखेंगे किरायों में इजाफे के ऊपर, और जो इसका अल्टीमेट इम्पैक्ट आएगा वो आएगा हमारे अवाम के ऊपर, आम शहरी के ऊपर, सैलरी क्लास तबके के ऊपर, बिलो द पॉवर्टी लाइन और ऑन द पॉवर्टी लाइन जो तबका रह रहा है उसके ऊपर, उस स्ट्रेटा के ऊपर शदीद इसका रद्द अमल आएगा। एंड देन अगेन हम ये देखते हैं कि जब पेट्रोल की प्राइसेस इंक्रीज होती हैं तो अशिया खुरोनोश की कीमतें भी इंक्रीज होती हैं, लेकिन जब डिक्रीज होती हैं तो प्राइसेस जो बाकी प्राइसेस जो इंक्रीज हुई थी वो वहीं पे रहती हैं, वो डिक्रीज होती हमने देखी। अच्छा, अब देखिए रात 12 बजे ऐलान हो गया ना, और नोटिफिकेशन भी रात 12 बजे से, इतलाक भी रात 12 बजे से। अब सुबह सवेरे जो भी मार्केट में चीजें आएंगी, चाहे सब्जी हो या फिर ग्रोसरी के आइटम हो या फिर डेयरी आइटम हो, अब उनकी कीमतें जब बढ़ेंगी फिर पब्लिक पूछेगी भाई कल तो इतने थे आज क्या हुआ, तो वो ये कहेंगे जनाब ये तो भाई पीछे से मामला महंगा चला आ रहा है। यानी कि हम जाहिर है जिन ट्रांसपोर्टेशन पे, जिन चीज़ों पे लेकर ये यहाँ पर पहुँचते हैं तो पेट्रोल महंगा हो गया है, तो फिर ये चीज़ें भी अल्टीमेटली महंगाई हो गई हैं। लेकिन जब ये वही बात आ जाती है कि जब इसके प्राइस गिरते हैं या प्राइस नहीं बढ़ते हैं, पेट्रोल के प्राइस कम होते हैं, तो फिर ये होता है कि उसका इफेक्ट आवाम तक नहीं पहुँचता, ट्रिकल डाउन इफेक्ट महंगाई का पहुँचता है, लेकिन कम होने का नहीं पहुंचता। चलें जी, हमें भी अच्छा नहीं लगता आप प्रोग्राम में आते साथ ही आपको इस तरह की खबर बताना, बट देन अगेन अभी चल रहा है और हमारा काम है, हाँ, हम जिम्मेदारी से आप तक खबर पहुंचाएं। अब कल जिस बात के ऊपर हम लोग जिक्र कर रहे थे, जो मामला था दरियाए सवात के ऊपर जो पेश आया, उसी पे गुफ्तगू का सिलसिला कंटिन्यू करते हैं। हमने कहा था कि हम उस पर फॉलो अप भी रखेंगे और आप तक तमाम तफसीलात भी पहुंचाएंगे। अब दरियाए सवात में पेश आने वाले सानहे को 5 दिन बीत गए हैं, 5 डेज। सैलाबी रेले में बह जाने वाले बच्चे अब्दुल्ला का ताहाल कोई सुराग न लगाया जा सका। रेस्क्यू 1122 के मुताबिक बच्चे की लाश तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। अब डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर सवात हैं रफीउल्लाह मरवत साहब, वो ये कहते हैं कि रेस्क्यू टीमें दरियाए सवात के मुख्तलिफ हिस्सों में जदीद आलात और मकामी गोताखोरों की मदद से तलाश से मसरूफ हैं। अब जदीद आलात कौन से हैं, ये भी जरा एक सवाल यहाँ पर बनता है। ऑपरेशन में 5 मुख्तलिफ मकामात पर टीमें सरगर्म हैं, जबकि मकामी अफराद भी अपनी मदद आप के तहत तलाश का सिलसिला जारी रखे हुए हैं और सानहे के बाद से अब तक दरियाए सवात से 14 लाशें निकाली जा चुकी हैं। और जाहिर है आप को सबको ही पता है कि एक ही खानदान के अफराद थे, इन पर क्या बीत रही है ये भी आप जानते होंगे। लेकिन कल से अब तक बहुत सारे सवालात हैं जो हम सबके जहनों में, और ख़ास तौर पर एक वीडियो में बहुत देख रही हूँ, वो जो मकामी वहाँ का एक शहरी है हिलाल, जिस तरीके से वो लोगों की मदद कर रहे हैं, तो ऐसे इंतज़ामिया क्यों मदद नहीं कर सकती थी? ये बहुत इंतहाई अहम सवाल है और बाकायदा वीडियोस मुख्तलिफ मौक़ों की मौजूद हैं, और वो ये किस तरीके से वो एक ख़ुद से ही उन्होंने जो कश्ती बांसों से बनाई हुई है उसकी मदद से वो लोगों को बचाते हैं। अच्छा, डूबने वालों को बचाने की हर मुमकिन कोशिश की। ख्वाजा खेला पुल के मकाम पर पानी का बहाव खतरनाक हद तक बुलंद था, इसलिए सयाहों को ना बचाया जा सका। ये स्टेटमेंट है किसका? साबिक डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर का, और
انہوں نے انکوائری کمیٹی کو یہ بیان جو ہے وہ ریکارڈ کرایا ہے. اب تحقیقاتی ٹیم کو اپنے بیان میں ریسکیو آفیسر نے بتایا کہ 27 جون کو صبح 9:49 پر واقعے کی اطلاع ملی. پھر 10:04 پر ریسکیو ٹیم موقع پر پہنچ گئی. یہ اب ریکارڈ پر آ گیا ہے کہ یہ بتا رہے ہیں جی ریسکیو ٹیم کس وقت پہنچی اور 15 منٹ میں غوطہ خوروں کے ساتھ ریسکیو آپریشن شروع کر دیا گیا. آئی ڈونٹ نو منظر تو کچھ ہمیں ایسا دکھ نہیں رہا. پانی کا بہاؤ 77,000 کیوسک سے تجاوز کر چکا تھا جو خطرناک حد تک بلند تھا. اس کے باوجود 3 سیاحوں کو زندہ بچایا گیا اور سانحے کے روز دیگر 8 مقامات پر بھی کارروائی جاری تھی. اچھا ٹوٹل یہ کہہ رہے ہیں 107 افراد کو ریسکیو کیا گیا اور اس کی ویڈیوز اور شواہد انکوائری کمیٹی کے انہوں نے سپرد کر دی. اب ظاہر ہے انکوائری کمیٹی اس کی مزید تحقیق کرے گی اور فیصلہ کرے گی کہ وہاں پہ مدد کب پہنچی اور کیا ایشو تھا اور کیا وہاں پر کوششیں کی گئیں. لیکن یہاں پر بھی متضاد بیانات ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں. ریسکیو ٹیم کے جو آفیسر ہیں، جس طرح آپ نے بتایا سابق آفیسر، ان کا یہ بیان ہے کہ ہم نے تمام تر کارروائی کی، ہمارے اتنے منٹ پر وہاں پر گاڑی پہنچ گئی، غوطہ خوروں کے ساتھ پہنچ گئی. لیکن جو لواحقین ہیں اور جو عینی شاہدین ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ متاثرہ خاندان 2 گھنٹے تک ریلے میں پھنسا رہا لیکن مدد نہ پہنچ سکی. اور یہ ہم نے ویڈیوز میں بھی دیکھا اور جب تمام تر جو فوٹیجز تھیں اس میں ہم نے دیکھا کہ 2 گھنٹے تک پورا خاندان وہاں پھنسا رہا اور وہاں آس پاس ہمیں کوئی ریسکیو اہلکار غوطہ خور نہیں نظر آیا. کل ہمارے ساتھ جو موجود تھے ڈی سی وہ یہ کہہ رہے تھے جی 45 منٹ میں یہ پورا واقعہ ہوا ہے، لیکن بہت سارے لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ 2 گھنٹے میں جو رپورٹ ہو رہا ہے مختلف چینلز پہ لواحقین کہہ رہے ہیں. ہاں لواحقین کی جانب سے کہا جا رہا ہے اور ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ شروع میں پانی میں اتنی تیزی نہیں تھی، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا پانی کا ریلا بہاؤ تیز ہوتا گیا ویسے یہ بہت ممکن کہتے ہیں نا ممکنات کم ہوتی گئیں کہ اب ان کو بچایا جا سکے گا. اچھا جی اب کہا ہی جا رہا ہے کہ صوبائی حکومت نے مستقبل میں ایسے واقعات سے نمٹنے کے لیے ڈرونز اور روپ تھروئنگ گنز اور واٹر ٹیوبز اور دیگر جدید ریسکیو آلات حاصل کرنے کا فیصلہ کیا. اٹ مینس کہ یہ نہیں اویلیبل تھی چیزیں اور اسی حوالے سے بات کر لیں گے اور صورتحال پر مزید بھی جانیں گے. سانحہ سوات کے بعد دریائے سوات کے کنارے اب کیا کیا جا رہا ہے؟ جو تجاوزات ہیں اس کے خلاف آپریشن کیا جا رہا ہے. اب یہ کس طرح کی تجاوزات ہیں؟ اچھا فضا گھٹ میں 14 جبکہ کانجو برج سے کالام روڈ تک 49 مقامات پر یہ ہوٹلز ہیں. فوڈ اسٹریٹس اور غیر قانونی تعمیرات گرا دی گئی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ یہ یہاں پر تعمیر کیوں تھی اور کنہوں نے اجازت دی تھی، اور جب اتنے عرصے سے آنکھیں بند تھی تو ہم کیا ہمیشہ ہم کسی سانحے کا، کسی حادثے کا، کسی ٹریجڈی کا ویٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد ہمیں جو ایک پراپر ایکشن لیتے ہیں جو کہ بہت پہلے لے لینا چاہیے تھا اور اس کی وجہ سے اس طرح قیمتی جان. اور ہمارے ملک کا یہی تو المیہ ہے. یو آر ویری رائٹ صدف کہ ہم لوگ حادثات کے بعد اقدامات کرتے ہیں اور یہ سوات سے لے کر کراچی تک یہی پیٹرن ہے. اب ہم جب کل اس چیز پہ بات کر رہے تھے تو ہمارا مین پوائنٹ یہ تھا کہ این او سیز کس نے دیے ان ہوٹلز کو اور انتظامیہ کیوں خاموش تھی اور یہاں پر پہلے کارروائی کیوں نہیں ہوئی. جو اللیگل ہوٹلز تھے، جو تعمیرات تھیں، تجاوزات تھے دریا کے کنارے، پہلے کیوں نہیں ان کو ہٹایا گیا؟ تو دین اگین ہم سانحے کا انتظار کرتے ہیں اور اب وہ سانحہ ہوا. خدا نہ اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، تمام جتنے وہ ان کے لواحقین کے لیے بھی دعا گو ہیں ہم لوگ. بٹ ہم اب دیکھ رہے ہیں کہ انتظامیہ حرکت میں آئی اور تجاوزات مسمار کر رہی ہے. تو اب یہ تمام تری جو آپریشن ہوا ہے تجاوزات کے حوالے سے شہزاد عالم ہمارے ساتھ موجود ہیں، ذرا ان سے بھی اپڈیٹس لے لیتے ہیں. شہزاد بتائیے گا کہ اس وقت تجاوزات کے خلاف آپریشن جو ہو رہا ہے اس میں کتنے ہوٹلز کو مسمار کر دیا گیا ہے، کیا سچویشن ہے اس وقت؟ سائم سانحہ سوات کا آج 5واں روز ہے اور جو 5ویں روز میں انتظامیہ کی جانب سے کوئی خاطر خواہ انتظامات اس وقت بھی نہیں کیے گئے تھے اور اب صوبائی حکومت کی جانب سے جو دریا کنارے تجاوزات کا جو آپریشن کا آغاز کیا گیا ہے تو اس میں اگر 2 روز میں آپ دیکھ رہے اس کا آج 3را روز ہے، لیکن 2 روز میں جب گزشتہ روز بائی پاس پر جو پورٹ اسٹریٹ ہے جہاں پر ہوٹل، ریسٹورنٹ اور مقامی لوگوں کی آبادیاں تھی اس تک کے لیے تو انتظامیہ کافی چاق و چوبند نظر آئی. وہ تیزی سے وہ تعمیرات جو ہے نا وہ گرا رہے تھے، لیکن جب فضاگٹ کے مقام پر سوات انتظامیہ کا ٹیم پہنچ گئی تو وہاں پر وہ 1 بجے سے لے کے 6 بجے تک، کیونکہ وہاں پر ایک سابق گورنر اور ایک وفاقی وزیر جو ہے اس کی جائیداد تھی، اس کا ہوٹل تھا. تو اس کے بعد انتظامیہ کے اہلکار وہاں پر رک گئے اور انہیں
जाने आगे जाने की वो नहीं मिल रही थी। लेकिन जब कमिश्नर हाउस में 4 घंटे इजलास हुआ और उसमें इंतजामिया इस बात पर वो अपने मौक़िफ़ पर कायम रही, कोई कह रहा था उनके पास एनओसी है, कोई कहता ये है, तो उस वजह से वो जब ऑपरेशन रुक गया तो कमिश्नर ने ऑपरेशन को वापस आने की हिदायत दी। मैं यहाँ बताऊं कि जितनी भी दरियाई सवात के किनारे जितनी भी एनओसीज जारी किए तो ये TMS की जानिब से जारी किए जाते हैं और TMS बगैर कोई नक्शा दे के, बगैर कोई डॉक्यूमेंट्स दे के बस वहाँ पर पैसे दो और डायरेक्ट इन लोगों को। तो ये चेयरमैन साहब जो हैं ये अभी अपने ओहदे पर ही हैं आई गेस। तो मुझे बताइएगा शहजाद, क्योंकि हम जब कराची में रहते हैं, जो कराची वाले, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन भी होते हैं। एक हम यहाँ पे एक पैटर्न ये देखते हैं कि जैसे ही तजावुज़ात का खात्मा किया जाता है, थोड़े अरसे बाद दोबारा से वही लोग वहाँ पर वापस आकर वही सब, अब किसी का ठेला होता है, किसी का होटल होता है, वो सब शुरू कर देते हैं कारोबार। क्या यहाँ माजी में हुए हैं तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन? क्या यही पैटर्न यहाँ भी रहा है? सदब सवात में सबसे बड़ा सैलाब जो आया था और जब सैलाब की शुरुआत हुई थी तो वो 2010 में हुई थी और 2010 से लेकर आज तक हर साल इस तरह के सैलाब आते हैं, सैलाबी रेले आते हैं, उसमें इसी तरह इंसानी जानों का जिया होता है और चंद रोज इसी तरह के इक़दाम के बाद सूबाई हुकूमत, इंतजामिया फिर उसी तरह गाफिल हो जाते हैं, इसी तरह लोग वापस आ जाते हैं, वो वहाँ पर अपने ठेले, होटल, रेस्टोरेंट फूड दोबारा शुरू कर देते हैं। अगर बात की जाए तो गुज़िश्ता 2 रोज से जो ऑपरेशन हुआ है तो उसके खिलाफ आज जो होटल मालिकान है, जो जमीन मालिकान है, वो हाई कोर्ट गए हैं, क्योंकि कल स्ट्राइक था इस वजह से वो कल गए थे, लेकिन आज वो कोर्ट गए हैं और कोर्ट की जानिब से भी ये खदशा है कि आज उनको स्टे ऑर्डर जारी किया जाए। लेकिन जो तामीरात है ये जू की तू इसी तरह इंतजामिया ऑपरेशन कर देती है। अगर कालाम की मैं मिसाल दूं, कालाम, बहरैन, मदेन और ख्वाज़ा में अब तक ये सूबाई हुकूमत और चीफ सेक्रेटरी के हुक्म के बावजूद वहाँ पर अब तक तजावीज़ात के खिलाफ न तो ऑपरेशन शुरू किया गया है, न वहाँ पर इंतजामिया कारबंद है। अच्छा शहजाद, एक बात पर जरा अपडेट कीजिएगा। हमारे इत्तलात के मुताबिक ये जो तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन चल रहा है अब सवात में, यहाँ पर आम शहरियों के जो तजावुज़ात हैं, होटल्स हैं, वो तो मिसमार किए जा रहे हैं, लेकिन कुछ बात शख्सियात हैं जिनके होटल्स तक जब टीम पहुंची है तो वहाँ पर कार्रवाई में खलल आया है। ये जरा इस हवाले से भी अपडेट करें कि उनके तजावुज़ात को मिसमार किया गया है या नहीं। बिल्कुल, ये पिज़ागट की मुकाम पर एक सादिक गवर्नर है, उनकी जगह है, एक वहाँ पर वफाकी वजीर है, अमीर मुकाम, उनकी जगह है। तो कल जैसे ऑपरेशन रोक दिया गया और ARY न्यूज़ ने ये खबर ब्रेक की तो उस पर पूरी तौर पर वजीर आला ने हुक्म लिया और 7:45 बजे यानी शाम के वक्त दोबारा ऑपरेशन तो शुरू किया गया, लेकिन उसकी होटल की पीछे दीवार गिरा के खाना पूरी करके वो निकल गया और वहाँ पर जो लोग, उनमें जो काफी गम व गुस्सा था, उसके शॉट्स भी बाकायदा हमने चलाए कि वो कह रहे कि ये ऑपरेशन गरीबों के लिए शुरू किया गया है, अमीरों बासर अफराद को उनको कुछ नहीं किया जाता। और मैं बताऊं कि गुज़िश्ता 15 साल से जितने भी तजावीज़ात के खिलाफ ऑपरेशन होते हैं वो यहाँ तक आके वो इस जगह पर रुक कर खत्म हो जाते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर NOC का पैदा होता है, सवाल यहाँ पर TMS के एहलकारों की नाअहली का पैदा होता है, सवाल यहाँ पर इंतजामिया की नाअहली का पैदा होता है। बालाई सवात में जब लास्ट टाइम सैलाब आया तो उस वक्त इस तरह किया कि नक्शे पास करने के लिए उन्होंने एक कमेटी बनाई जिसमें TMA, जिसमें AC, जिसमें इरिगेशन और जिसमें जो मुकामी इंतजामिया तहसीलदार है उनको शामिल किया गया था। लेकिन यहाँ पर जो TMA है वो इस तरह। अच्छा शहजाद, बच्चा अब्दुल्ला है, इसकी तलाश जारी है, तो इस बारे में अब तक क्या अपडेट्स हैं? सदब, अगर किसी का गोशा जिगर, किसी का बच्चा 5 रोज से लापता हो और रेस्क्यू टीमें इसी बांध से ट्यूब और रस्सी के जालों में उनको तलाश करे तो मुझे बताए कि उन वालिदैन पर क्या गुजरती होगी। इसी खानदान के 4 अफराद पहले से इस वाक़े में जाबाक हो चुके हैं, उनकी वालिदा, उनके बेटे और उनके जो वालिद है वो इस वक्त भी इसी दरिया किनारे दर बदर टोकरे कर रहे और हर किसी को मिन्नतें कर रहे हैं कि मेरे बेटे को बचाए, मेरा बेटा किधर है। अब उनके वालिद ने गुज़िश्ता रोज अपील कर दी, वो दुआएं कर रहे कि या अल्लाह मेरे बेटी की लाश मिल जाए, लेकिन वो तो मिल जाए ना, ताकि ये गम जो है ये गम खत्म हो जाए। लेकिन रेस्क्यू एहलकार अभी तक 5वें रोज भी उस बच्ची की तलाश में नाकाम है और स्वात की आवाम जो गोताखोर है, जो लोग हैं, वो हर वक्त दरिया किनारे खुद अपनी मददात के तहत इस बच्ची की तलाश में है। लेकिन बिल्कुल रेस्क्यू का अमला जिस तरह अभी आप लोगों ने कहा कि उनके DO कहते हैं कि हम
پولی ایکویکٹ تھے, ہم جدید سامان کے ساتھ تھے. تو ان بانس اور رسی اور ٹیوب کے جانے کے علاوہ ان لوگوں کے پاس کیا سہولیات ہے, یہ تو مجھے ذرا یہ بتائیں. ٹھیک ہے شہزاد, بالکل آپ وہاں پہ ہمیں رپورٹ بھی کر رہے ہیں اور وہاں پر لوگوں میں غم و غصہ بھی ہے, سوالات بھی ہیں سب کے ذہنوں میں, اور سب یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کیوں نہیں آپ کے پاس. اب کہا جا رہا ہے جی مستقبل میں ایسے واقعات سے بچنے کے لیے ڈرونز, روپ تھروئنگ گنز اور ٹیوبز یہ جو ہے چیزیں اب ہم اپنے اندر انڈکٹ کریں گے, اب اس کے آڈٹ کروائیں گے, ساری چیزوں کو منگوائیں گے. تو پہلے یہ خیال کیوں نہیں آیا, یہ بڑا اہم سوال ہے. اچھا جی, المیہ ہے ہمارے ملک کا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف غریب پاکستانی, ایک طرف با اثر پاکستانی, اور سوات میں تجاوزات کے خلاف جاری آپریشن کے دوران جب با اثر شخصیت کی مداخلت پر کارروائی میں خلل پیدا ہوا تو اس کے اوپر شہری بڑے غم و غصے میں تھے اور شہری جو ہیں وہ پھٹ پڑے. تو اس حوالے سے بھی آپ کو ہم نے بتایا کہ شہری اس بات بڑے غم و غصے پہ ہیں کہ جو با اثر شخصیات ہیں ان کی تجاوزات کیوں نہیں مسمار کی جا رہی. بھائی اب ظاہر سی بات ہے کہ اب اس حوالے سے جو ریسکیو اہلکار ہیں وہ بھی, ان کے بیانات بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ سامنے آ رہے ہیں. بینی شاہدین لواحقین جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں 2 گھنٹے تک یہ پھنسے رہے. اب ریسکیو آفیسر اس حوالے سے کیا بتا رہے ہیں, آئیے دیکھتے ہیں. اس دن ہماری ٹیمیں بھی ایمبولینس کو 17 منٹ میں پہنچ گئی تھی اور ریسکیو وہیکل بھی اس پہ 10 منٹ بعد پہنچ گئی تھی. چونکہ فلیش فلڈ بہت زیادہ پانی آ گیا تھا ایک دم, اور وہ بالکل ریور کے درمیان میں تھے, تو ہمارا جو ریسکیور ہے عصمت, اس نے پوری ٹرائی کی, 3-4 لوگوں کی زندگی بچا لی. چونکہ ٹائم بہت زیادہ کم تھا اور آپریشنل گیپس ضرور تھے وہاں پہ موجودہ ٹیم پہ, وہ جو ریسورسز وہاں پہ اویلیبل تھی اس کی فل یوٹیلائزیشن نہیں کر پائے. اسی وجہ سے یہ ایک انفارچونیٹ حادثہ ہوا جس میں بڑی قیمتی جانیں جو ہیں نا وہ ضائع ہو گئی. دیکھیں یہ سب جدید آلات, سامان, اکوپمنٹ جو ضروری ہوتا ہے زندگی بچانے کے لیے, اگر کوئی ڈوب رہا ہو پانی میں اس کے لیے یہ سب اب خریدا جائے گا. مجھے یہ بتائیں کہ جیسے کہ ہمارے نمائندے بتا رہے تھے بڑے بڑے سیلاب آئے اس ملک میں, بڑی بڑی تباہی ہم نے دیکھی ہے, اس کے بعد بھی ہماری آنکھیں نہیں کھلی, اور یہاں پر سیلاب تو ہر سال آتا ہے, طغیانی تو دریاؤں میں ہر سال ہوتی ہے, مانسون کے سیزن میں بہت زیادہ ہوتی ہے. ایون کراچی کے ساحل کی بات کریں تو یہاں پر بھی بہت زیادہ پانی جو ہے وہ لہریں اٹھ رہی ہوتی ہیں. تو سوات کا دریا تو یہاں پر ہمیشہ سے قائم ہے, تو یہ انتظامات پہلے سے کیوں نہیں کیے گئے. اچھا, اور صدف کل جب ہم بات کر رہے تھے, ترجمان بھی تھے ہمارے ساتھ کے پی حکومت کے, وہ ہمیں یہ بتا رہے تھے کہ وہاں پر بانس اور رسی سے بنی ہوئی کشتیاں ہی چل سکتی ہیں کیونکہ اس میں سیلابی جب ریلا آتا ہے طغیانی آتی ہے, وہاں پر پتھر ہوتے ہیں بڑے بڑے. اور میرے دماغ میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسی کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے کہ جس سے وہاں پر ریسکیو آپریشن کیا جا سکتا. اب چین میں سیلاب کے دوران ڈرون کی مدد سے شخص کو بچانے کا واقعہ جو ہے وہ توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے. اس تمام تر سچویشن کے بعد آپ دیکھیں ریسکیو کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی اور اس میں ڈرون کی مدد سے ریسکیو آپریشن کیا گیا. یہ ڈرون جو ہے یہ 100 کلو گرام سے زائد وزن اٹھانے کی صلاحیت رکھتا ہے اور سوشل میڈیا صارفین نے ریسکیو کو ٹیکنالوجی کا کمال قرار دیا. تو ہمارے ہمسائے ملک میں ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جا رہا ہے بھرپور طریقے سے اور اس کی مدد سے ریسکیو آپریشنز بھی کیے جا رہے ہیں, جبکہ ہم یہاں پر کیا کر رہے ہیں کہ ہم ابھی تک یہی سوچ رہے ہیں کہ بانس اور رسی کی کشتی نہیں تھی ہمارے پاس, اس وجہ سے ہم آپریشن نہیں کر پائے. وہ بھی اگر ہوتی تو بچا لیا جاتا. چلیں ڈرونز ٹیکنالوجی تو آپ ایک طرف کریں, یہ ایڈوانس ملک ہے, بڑی ترقی کر رہا ہے, چائنا خود ڈرون بنا لیتا ہے اور کیا کیا ان کے پاس نہیں ہے. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ جب وہ ایک مقامی شخص جس کا نام ہلال ہے, جب وہ بانس سے بنی ہوئی ٹیوب کی جو کشتی ہے اس میں جا کر لوگوں کو ریسکیو کر سکتا ہے, تو ریسکیو ادارے کیوں نہیں اس طرح کے اکوپمنٹ ان کے پاس ہیں, کیوں نہیں اب کہہ رہے ہیں جی ہم روپ تھروئنگ گنز جو ہے وہ منگوائیں گے. تو یہ خیال پہلے کیوں نہیں آئے؟ قیمتی جانیں بچائی جا سکتی تھیں, اور بھی بہت سے طریقے ہیں بچانے کے. ہم نے بہت سے ماضی میں انسیڈنٹ دیکھے ہیں, لوگ پھنسے ہیں, ان کو بچانے کے لیے کوششیں کی, مقامی لوگوں نے مل کے کی, ریسکیو کے اہلکاروں نے مل کر کی, لیکن اس طریقے سے ہم نے بے بسی کا عالم نہیں دیکھا کہ 2 گھنٹے تک پوری فیملی ایک ایک کر کے اپنے پیاروں کو جاتے ہوئے دیکھتی رہی اور کوئی بچانے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا. جیسے کوئی آپشن, سارے آپشنز ختم ہو گئے, ایسا لگ رہا تھا تمام آپشنز جو ہے وہ ختم ہو گئے. چلیں جی,
اللہ تعالیٰ کے درجات بلند فرمائے اور ہم ان کے لواحقین کے لیے بھی دعا گو ہیں. موسم کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں تو ملک میں اب جیسے آپ کو بتایا تھا کہ مانسون کا اسپیل جاری ہے اور مانسون کے اسپیل کے باعث شدید نقصانات شہریوں کو بھی اٹھانے پڑ رہے ہیں. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ مانسون اسپیل نے کافی تباہی مچائی ہے. بات کی جائے اگر کرنٹ لگنے کے واقعات دیکھ رہے ہیں ہم, اس کے بعد بل بورڈز گرنے کے واقعات, سولر پینلز اڑنے کے واقعات, دیواریں گرنے, دریا میں ڈوبنے کے واقعات ہمارے سامنے آ رہے ہیں. کے پی میں 21, پنجاب میں 18, سندھ میں 7, بلوچستان میں 4 اموات ہوئی ہیں اور جن میں سے 30 سے زیادہ بچے اور خواتین شامل ہیں. سوچیں یہ صورتحال ہے اور کہا اب یہ جا رہا ہے کہ مانسون کا ایک اور اسپیل برسنے کو تیار ہے. تو ملک بھر میں آج سے لے کر 5 جولائی تک کی ہم اگر بات کریں تو موسلا دھار بارشوں کی پیش گوئی ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ سندھ اور کے پی میں اربن فلڈنگ کا خدشہ ہے. سو این ڈی ایم اے نے ممکنہ سیلاب کا الرٹ بھی جاری کر دیا ہے جبکہ لینڈ سلائیڈنگ کا بھی خطرہ ہے. تو جو لوگ پلان کر رہے ہیں اپنی چھٹیاں, کیونکہ پورا جولائی کا منتھ, آج 1 جولائی ہے, جولائی کا پورا منتھ باقی ہے, بچوں کی چھٹیاں باقی ہیں, تو آپ خدارہ پلیز موسم کو دیکھتے ہوئے, مقام کو دیکھتے ہوئے, جہاں پر آپ جا رہے ہیں وہاں کے حالات کو دیکھتے ہوئے, سیلاب کی کنڈیشن دیکھتے ہوئے آپ اپنی پلاننگ کریں اور کوشش کریں کہ اوائڈ کریں ایسی جگہوں پر جانا جہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ دریا چڑھا ہوا ہے, سمندر چڑھا ہوا ہے. میں دیکھ رہی تھی اس دن ہٹ ہے کراچی کے ساحل پر, ادھر اتنا پانی آ رہا ہے تو لوگوں کو ادھر بھی محتاط رہنے کی ضرورت ہے. سے پانی باہر آ گیا, سینڈ سپٹ سے باہر آ گیا, دفعہ 144 لگی ہوئی نافذ ہے, آپ نے اس کی پابندی کرنی ہے. دوسری بات یہ ہے بجلی کے کھمبوں سے آپ نے دور رہنا ہے, بل بورڈز کے نیچے سے آپ لوگ نہ گزریں, سولر پلیٹ سے دور رہیں. یہ چھوٹی چھوٹی احتیاطی تدابیر ہیں جو آپ انڈیویجولی اپنا سکتے ہیں. بچوں کو بارش میں آپ لوگ بھیجتے ہیں باہر گلی محلے میں نہانے کے لیے, مت بھیجیں. مین ہول کھلا ہو سکتا ہے, بچے اس میں گر سکتے ہیں. جس سڑک کا آپ کو پتا ہے اس سڑک کو وہ راستہ اختیار کریں. جو نئی سڑک ہے وہاں پر پانی جمع ہے وہاں پر جانے سے بھی گریز کریں. اس طرح کی چیزیں جو آپ اپنی پریکاشنز کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں. اچھا, نمائندہ این ڈی اے میں زہرا حسن ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بھی بات کر لیتے ہیں. بہت شکریہ زہرا صاحبہ, آپ نے پروگرام کے لیے وقت ڈالا. مانسون کے نئے اسپیل میں کتنی بارش متوقع ہے, ذرا اس حوالے سے ہمیں گائیڈ کیجیے گا. اس سال پاکستان میں مونسون کا آغاز جو ہے وہ 1 ہفتہ پہلے ہو چکا ہے, یعنی کہ 25 جون کو, اور اس میں جو ہم نے موازنہ کیا ہے اس میں بارشیں جو ہیں وہ معمول سے زیادہ متوقع ہیں, جو کہ نارتھ ایسٹرن سائڈ پہ جو مقامات آ رہے ہیں. اگر پنجاب کی بات کی جائے, نارتھ ایسٹرن پنجاب میں پوٹھوہار ریجن, لاہور, سیالکوٹ, گجرانوالہ, گجرات, فیصل آباد, جو وسطی پنجاب ہے اور جو سدرن پنجاب ہے, خاص طور پہ جہاں پہ ہل ٹورنس ایکٹیویٹ ہو سکتے ہیں, یعنی کہ راجن پور اور ڈی جی خان, وہاں پہ بھی زیادہ معمول سے زیادہ بارشیں متوقع. سندھ میں بالائی اور کوسٹل سٹیز جتنے بھی ہیں, اضلاع کراچی, حیدرآباد, مٹھی, تھر پارکر, عمرکوٹ, سجاول, وہاں پہ بھی یہ سسٹم اسٹرانگ رہے گا. نارتھ ایسٹرن بلوچستان میں جس میں جھل مغزی اور نصیر آباد کے جو اضلاع ہیں وہاں پہ بھی معمول سے زیادہ بارشیں متوقع ہوں گی اس پیر مونسون کے اسپیل میں. لیکن نارتھ میں یہ سسٹم جو ہے, یعنی کہ وہاں پر اتنی زیادہ ہم بارشیں پچھلے سالوں کی نسبت نہیں دیکھ رہے. وہاں درجہ حرارت زیادہ رہے گا, یعنی کہ ادھر سنو میلٹنگ جو ہے, برف پگھلنے کا پروسیس وہ بڑھ جائے گا, جس کی وجہ سے وہ بھی نیچے نلا میں جو ہے وہ شامل ہوگی. اور جو کے پی کی بات کی جائے, جو سدرن سائڈ پہ جو کے پی کے اضلاع ہیں, یعنی پشاور, بنو, ڈیرہ اسماعیل خان اور سوات جیسے جو کہ نردن میں سٹیز آتی ہیں, وہاں پہ بھی معمول سے زیادہ بارشیں متوقع ہیں. اچھا, ہم تو یہ سن بھی رہے ہیں ویسے کہ اربن فلڈنگ کا بتایا جا رہا ہے کہ جو کے پی اور پنجاب کے علاقے ہیں, لیکن ذرا کراچی کا بھی بتا دیں کہ یہاں پر کتنی بارش ہو سکتی ہے. جی, کہ کراچی کی خاص طور پر بات کی جائے کہ اس مونسون میں کتنی بارش متوقع ہے, تو جیسے کہ میں نے آغاز میں بھی کہا تھا کہ پورے پاکستان کی جو نارتھ ایسٹرن سائڈ ہے وہاں پر خاص طور پر یہ سسٹم زیادہ اسٹرانگ ہوگا, معمول سے زیادہ بارشیں متوقع ہوں گی. اسی موازنے میں کراچی بھی آتا ہے جہاں پر ہم معمول سے زیادہ بارشیں جو ہیں وہ آگے مونسون میں دیکھ رہے ہیں. زیادہ بارشوں سے مراد یہ ہے کہ جو 200 سے زائد 200 ملی میٹر سے زیادہ بارشیں جو ہیں وہ متوقع ہیں. جیسا کہ ہم نے 2022 میں بھی دیکھا تھا کہ بارشیں جو ہیں وہ 700 ملی میٹر سے زیادہ ریکارڈ کی گئی تھی. چونکہ ویسی سچویشن نہیں ہوگی اس سال انشاءاللہ, لیکن پھر بھی ہمیں کسی بھی ہنگامی صورتحال سے بر وقت جو ہے وہ آگاہ رہنا چاہیے, اپنی تیاریاں مکمل کی چاہیے.
थैंक यू सो मच। ज़हरा हमारे साथ मौजूद थी और ये सूरत हाल रहेगी। बहरहाल आप लोगों ने बहुत एहतियात करनी है, अब ये दूसरा स्पेल बरसने को तैयार है, सो जरा एहतियात हम जाएंगे छोटी सी ब्रेक पे, विल बी राइट बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। सी राइट हियर विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। अब बात करेंगे कराची शहर की, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी बारिश बरसती है और जो सड़कें हैं वो बता देती हैं कि उनके ऊपर क्या बीत रही थी। यानी कि सड़कों का वो बुरा हाल होता है, मजीद नए गड्ढे बन जाते हैं, जगह जगह पानी खड़ा हो जाता है, पानी की निकासी नहीं हो पाती है। और वो जगहें, वो मेन शाहराहें जहां पर हम देख रहे हैं काम हो रहे हैं, कुछ तरक्याती मंसूबे हैं जिसकी वजह से वो भी मुतासर हुई हैं, वो बड़ी इफेक्ट हुई हैं। तो हुआ क्या, अब मसाइल से जो घायल शहर कराची है उसके हाल की अगर हम बात करें तो वो बेहाल है। और अवाम तो अवाम, यहाँ तो जो बरसर इख्तिदार तबका है, यानी कि जो इसके करता धरता है, मेयर की मैं बात करूं, वो भी अब शिकवे और शिकायतें करते हमें नजर आ रहे हैं। तो कराची के हवाले से कहते हैं ना, जो पहले ही हम तंग थे और बारिश हो जाती है तो मजीद सूरत हाल खराब हो जाती है। अब मेयर कराची भी बोल उठे हैं, यानी कि मुर्तजा वहाब ने खत लिख दिया है और उन्होंने कहा है कि कराची की बेशतर सड़कें खराब हैं, गड्ढे तो भर ना सके, लेकिन उन्होंने एक शिकायतों भरा खत वजीर बल्दियात सईद गनी साहब को लिखा है। कहते हैं जनाब के TMCs को शिकायत कर दी है, TMCs को रोड कटिंग चार्जेस वसूल हुए, रकम मिलने के बावजूद बेशतर TMCs ने सड़कों की मरम्मत नहीं की। उन्होंने कहा मैं इस चीज को अप्रिशिएट करता हूं कि काम हो रहा है, लेकिन यूटिलिटीज की मद में जो सड़कें खोद दी गई हैं, कहीं पर गैस की पाइपलाइन डल रही है, कहीं पर किसी और चीज की लाइन डल रही है, तो उसकी मद में पैसे भी वसूल किए जा रहे हैं, लेकिन उन्हें भरा नहीं गया। अब ये कराची शहर का हाल है और मॉनसून से पहले तो ये तैयारी मुकम्मल हो जानी चाहिए थी। बिल्कुल हो जानी चाहिए। फिर ये जरा आप साथ में अगर मनाजिर भी देख रहे हो तो किस तरीके से शहरी जो हैं वो बाइक सवार जो हैं मैन होल्स में गिर रहे हैं, गढ़ों में गिर रहे हैं। अच्छा, मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने एयरवाई न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू भी की और उन्होंने कहा कि बराह रास्त टाउन्स को हिदायत नहीं दे सकता, इसलिए वज़ीर बल्दियात को खत लिखना पड़ा। जरा उन्होंने क्या कहा, आप देखिए। शायद समझा नहीं गया। मैंने जो ग्राउंड पर महसूस किया वो मैंने उस लेटर में बयान किया। सुई गैस की यूटिलिटी कंपनी से जहां जहां रोड को काटा गया, उस काटने के वजह से पूरा निजाम धर्म भरम हो गया। मैंने वजीर साहब को यही रिक्वेस्ट किया, जो पैसे ये रोड कटिंग के आए हैं, इन पैसों को फौरी तौर पर वो जो रिस्पेक्टिव टाउन है उन सड़कों की मुरम्मत पे खर्च करे, जो कि अभी तक उन्होंने नहीं किया। मैं किसी टाउन को डायरेक्टली, वो मेरे ताबे नहीं है, मैं ये बात नहीं कर सकता, इसलिए मैंने बजाय इसके कि मैं उनके खिलाफ कोई बात करूं, मैंने वजीर मौसूफ को ये खत लिखा। अब देखिए, जाहिर सी बात है कि ये भी बताया गया कि बेशतर टाउन्स को रोड कटिंग की मद में जो रकम बरामद हुई है, जो रकम मिली है सड़कों की मरम्मत के लिए, वो 10 अरब से जायद मिले। 10 अरब बहुत होते हैं और रकम सुई गैस, वाटर बोर्ड के इलेक्ट्रिक, PTCL ने दी है। सो अब ये दस्तावेजात सामने आ गई हैं। टाउन म्यूनिसिपल नाज़िमाबाद को 2 अरब 37 करोड़ से जायद की रकम मिली है। सुई गैस की जानिब से लियारी टाउन को तकरीबन 1.5 अरब रुपए मिले थे। जिना टाउन को रोड कटिंग की मद में 71 करोड़ से जायद मिले। और वजीर आला ने टाउन चेयरमैन को सड़कें तामीर करने की हिदायत भी की थी, लेकिन शहर की सड़कों का हाल ये। अब ये सोचें, वजीर आला की हिदायत के बावजूद भी सड़कों का ये हाल है। और इसी हवाले से अपोजिशन लीडर क्या फरमा रहे हैं? अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ये कहते हैं कि मेयर कराची का खत सिंध के बल्दियाती निज़ाम के खिलाफ चार्जशीट है। तबाह हाल सड़कों और करप्शन पर खुद PP का मेयर वज़ीर बल्दियात को खत लिखने पर मजबूर हो चुका है। मेयर एतराफ़ कर रहे हैं सड़कों की मुरम्मत के लिए रकम ली गई, काम नहीं हुआ। सिंध में इख्तियारात की निचली सतह पर मुंतकिली महज दिखावा है। तो अली खुर्शीदी साहब हम देखते हैं कि अक्सर क्रिटिसाइज़ करते हैं, तमाम कुछ हाईलाइट करते हैं इश्यूज़ को, और उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब के इस अमल को। तो इस तमाम तर सूरत हाल पर फिर बात कर लेते हैं। हमारे साथ अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम ज़फ़र साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मुनम ज़फ़र साहब, प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। अब तो हम देख रहे हैं कि मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब भी एतराफ़ कर रहे हैं और शिकवे शिकायतों से भरा खत उन्होंने वज़ीर बल्दियात को लिख दी है। आप जरा ये बताइएगा कि इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखें, मुर्तज़ा वहाब साहब पिछले 2 साल से सिटी कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के काबिज़ मेयर हैं और सबको पता है कि वो कब्जा करके विराजमान हैं मेयरशिप पर। उससे पहले वो 16 महीने इसी शहर के एडमिनिस्ट्रेटर रह चुके हैं, जिस शहर पर उनकी पार्टी और जिस सूबे पर उनकी पार्टी 17 साल से विराजमान है। ये तो अपनी नाअहली को छुपाने का हरबा है कि आप जो है वज़ीर बल्दियात को ख़त लिख दें, और वज़ीर बल्दियात की अपनी कारकर्दगी क्या है ये भी सबको पता है। तो सड़कें अगर खुदी हुई हैं
پرابلمز اگر کراچی کے لوگ فیس کر رہے ہیں تو وہ آپ کی نااہلی کا خمیازہ بھگت رہے ہیں. اب پچھلے سال جو بارشیں ہوئیں آج تک بعض سڑکیں ایسی ہیں کہ جن کی کارپیٹنگ نہیں کی گئی, یا اگر کارپیٹنگ کر بھی دی گئی تو وہ کارپیٹنگ جو ہے تھوڑی سی بارش میں ادھڑ گئی. اب آپ دیکھیں جہانگیر روڈ کتنی مرکزی شاہراہ ہے, یہ شاہراہ تو ڈائریکٹلی کے ایم سی کے انڈر میں آتی ہے, 3 ہٹی سے لے کر گرو مندر تک. جب بھی بارش ہوتی ہے اور بارش نہ بھی ہو, گٹر ابل رہے ہوتے ہیں, یہ سڑک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہے. خود ڈاکخانے سے لے کر گرو مندر تک سڑکیں کھدی ہوئی ہیں. اب ایسے کے اندر ہونا یہ چاہیے تھا کہ آپ اختیارات نچلی سطح پر تقسیم کرتے, صوبائی حکومت اختیارات نچلی سطح پر تقسیم کرتی. لیکن منن ظفر صاحب آپ اس چیز کو اپریشیٹ کریں کہ وہ اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اتنی رقم ملی ہے, وزیر اعلیٰ نے بھی ہدایت کی, لیکن آپ تو انہیں قابض میئر کہہ رہے ہیں. ظاہر ہے اس کا جواب پھر وہ آپ کو خود ہی دیں گے آپ کے اس الزام کا. لیکن میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ آپ کے زیر انتظام بھی اب جماعت اسلامی کے بہت سارے علاقے ہیں, خاص طور پہ میں ناظم آباد کی بات کروں تو وہاں کی سڑکوں کا حال یہ دیکھیں, وہاں گٹر ابل گئے ہیں, وہاں پر گڑھے پڑے ہوئے ہیں اور اسی طریقے سے نالے باہر آ گئے ہیں. تو یہاں پر کلندریا کی بات کی جائے, کلندریا میں نالے ابل رہے ہیں, نالا باہر آ گیا. آپ کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے نا, تو جماعت اسلامی اگر کسی پر الزام لگا رہی ہے تو پہلے اپنا ہاؤس ان آرڈر کرے. نہیں, ہمارا الحمدللہ ہمارا ہاؤس ان آرڈر ہے. اور جو ہم بات کر رہے ہیں کہ وسائل, اگر ٹاؤن کوئی کام کر رہا ہے تو اپنے وسائل جنریٹ کر کے کام کر رہا ہے, اس کو کے ایم سی سے کچھ نہیں مل رہا سوائے صوبائی حکومت سے او زیڈ ٹی کے علاوہ. او زیڈ ٹی کا مطلب تنخواہیں ہیں, تنخواہوں کے علاوہ صوبائی حکومت نے کچرا اٹھانے کی ذمہ داری بھی اپنے ذمہ لے رکھی ہے. پیسے نہیں ملے آپ لوگوں کو؟ نہیں, روڈ کٹنگ کی مد میں ناظم آباد ٹاؤن کو نہیں ملے. پہلی بات ہے یہ کریکشن کر لیجئے آپ, نارتھ ناظم آباد ٹاؤن ہے, ناظم آباد ٹاؤن نہیں ہے. پیسے روڈ کٹنگ کی مد میں ایس ایس جی سی نے اپنی 40 سال پرانی لائنیں انہوں نے تبدیل کری ہیں. اس مد میں جہاں کھدائی ہوئی ہے انہوں نے پیسے دیے ہیں, لیکن اس کھدائی کا عمل جاری ہے. اور یہ کھدائی کس طرح ہو رہی ہے؟ یہ اس طرح ہو رہی ہے کہ پہلی مین سڑکوں کو وہ کھودتے ہیں, پھر کنیکٹنگ گلیوں کو کھودتے ہیں, کنیکٹنگ گلیوں کو کھودنے کے بعد ہر گھر میں کنیکشن دے رہے ہیں. اب یہ آپریشن جو نارتھ ناظم آباد کی آپ بات کر رہی ہیں, ناظم آباد میں نہیں ہے, نارتھ ناظم آباد میں ہے. نارتھ ناظم آباد میں یہ 6 مہینے سے آپریشن جاری ہے, جس کی آخری تاریخ 30 جون مقرر کی تھی. 30 جون 2025 ایس ایس جی سی نے مقرر کی تھی. ہمارے 3 ٹاؤن ہیں کہ جہاں یہ کام ہو رہا ہے. ایک نئی کراچی ٹاؤن میں جہاں 30 جون تاریخ مقرر کی گئی, نارتھ ناظم آباد ٹاؤن میں, اور تیسرا ٹاؤن ہے ماڈل ٹاؤن جہاں 30 ستمبر تک کی اس کی تاریخ رکھی گئی ہے کہ کام مکمل کریں گے. اب آپ مجھے بتائیے, کام مکمل نہ ہو تو کیسے سڑک بنائی جا سکتی ہے؟ یہ بات ٹھیک ہے, یہ ریسپانسبلٹی ہماری ہے, ہم اس کو اون کرتے ہیں, اور آپ چینج دیکھیں گی انشاءاللہ تعالی اگلے 2 مہینے میں. اس لیے بھی بات پوچھی منن صاحب, آپ نے ٹھیک ہے آپ شکایت ہی کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو روڈ کٹنگ کی مد میں پیسے نہیں ملے, آپ نے ادارے کا نام بھی بتا دیا ایس ایس جی سی کے حوالے سے, لیکن نہیں ملے ہیں پیسے. میں نے یہ نہیں کہا پیسے نہیں ملے, میں نے یہ کہا ہے کہ ایس ایس جی سی اور ٹاؤن کے درمیان ایگریمنٹ ہوا روڈ کٹنگ کے حوالے سے. ایس ایس جی سی نے پیسے دیے ہیں ٹاؤن کو. 30 جون انہوں نے اپنے کام کی ڈیڈ لائن رکھی کہ کام ہمارا مکمل ہوگا. اب 30 جون تو کل مکمل ہوئی ہے نا. اب گھروں میں کنیکشن دیے جا رہے ہیں, گلیاں کھدی ہوئی ہیں, تو یہ کیسے ممکن ہے کہ کھدی ہوئی گلیاں کام مکمل نہ ہو تو اس کو کمپلیٹ نہیں کیا جا سکتا تھا؟ انشاءاللہ تعالیٰ 1 سے 1.5 مہینے میں آپ کو ٹاؤنز میں کام ہوتا. اس دوران آپ نے کوئی شکایت کی کیونکہ 30 جون تو بس گزر گئی, اس دوران آپ نے کوئی شکایت نہیں؟ شکایت کس سے کریں, مطلب کس بات کی شکایت کریں آپ بتائیے, کس بات کی شکایت کریں؟ ہم کوئی شکایت نہیں کر رہے, الحمدللہ حافظ نعیم جتنا کام ہو سکتا ہے اپنے وسائل میں ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جماعت اسلامی کے حافظ نعیم صاحب بڑے ایکٹیو نظر آتے تھے, ہمیں تو آپ کے اپنے والنٹیئرز نظر آتے تھے, خدمت کی جیکٹس پہن کر موجود ہوتے تھے, پانی میں اتر جاتے تھے, لوگوں کی مدد کرتے تھے. اس بار ہمیں نہیں نظر آ رہے. نہیں, آج بھی الحمدللہ آج بھی بقرعید کے موقع پر آفل کلیکشن کا معاملہ ہو یا برسات میں پانی کا معاملہ ہو, الحمدللہ ہمارے سارے ٹاؤن چیئرمین
سڑکوں پر موجود رہے ہیں, اپنی پوری ٹیم کے ساتھ موجود صاحب رہے ہیں. میں تو خود ناظم آباد کا رہائشی ہوں, مجھے ابھی تک کوئی ورکر وہاں پر نظر نہیں آیا. آپ تو جبکہ یوسیاں بھی آپ کے انڈر ہیں, ٹاؤن چیئرمینز آپ کے پاس ہیں. سیکنڈلی آپ بات کر رہے تھے, آپ لاسٹ ٹائم آپ پروگرام میں آئے تھے, آپ نے کہا تھا ناظم آباد میں بڑے اچھے انتظامات کر لیے گئے, پری مونسون نالے سے صاف کر لیے گئے. اب آپ اس دفعہ چینج دیکھیں گے, بٹ چینج نظر نہیں آیا. ناظم آباد 3 کی بات کروں, 2 کی بات کروں, گلیاں بھری ہوئی ہیں. آپ بنارس پل کی بات کر لیں, آپ اس کے علاوہ آپ ذرا شاید میرے خیال سے نکلے نہیں, لیکن اگر آپ کا جانا ہو کلندریا تو آپ وہاں پر جا کے دیکھیں نالے ابل کے باہر آ رہے ہیں. وجہ دیکھیں نا, وجہ یہی ہے کہ شادمان نالا کے ایم سی کی ریسپانسبلٹی ہے, وہ ٹاؤن کی ریسپانسبلٹی نہیں ہے. گجر نالا کے ایم سی کی ریسپانسبلٹی ہے, ٹاؤن کی ریسپانسبلٹی نہیں ہے. جب 25 جون کو میئر صاحب اس بات کا اعلان کریں کہ ہم نالوں کی صفائی کا کام شروع کریں اور 26 تاریخ کو بارش ہو جائے, تو آپ مجھے بتائیے کون ریسپانسبل ہے؟ مشینری دینا کے ایم سی کی ذمہ داری ہے. مشینری ٹاؤن کے پاس ہے ہی نہیں. مشینری مشینری نہ دے, کے ایم سی نالوں کی صفائی نہ کرے تو پھر کیا ہوگا آپ بتائیے؟ اس کے نتیجے میں تو پوری آبادی کے لوگ سفر کریں گے نا. جب چوکنگ پوائنٹ بن جائے گا گجر نالے پر, جب چوکنگ پوائنٹ بن جائے گا آپ کا شادمان نالے پہ بن جائے گا کہ جہاں آج سے مجھے بتائیں منم صاحب, جب میئر کراچی اپنے وزیر کو خط لکھ سکتے ہیں بلدیات کے اور تمام تر شکایتیں اور ایشوز کو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں, تو جماعت اسلامی کے جو یو سی چیئرمین, ٹاؤن چیئرمین, وہ کیوں نہیں لیٹر لکھ کے بتا سکتے کہ جی ہمیں ہماری سڑکوں کا یہ حال ہے, پیسوں کے مسئلے ہیں, فنڈز نہیں مل رہے ہیں, جو بھی آپ کے مسائل ہیں. نہیں, پیسوں کے مسئلوں پہ ہم نے سی ایم, ہمارے گلشن ٹاؤن نے, ہمارے اسی طرح ماڈل ٹاؤن نے, ہمارے ناز آباد ٹاؤن نے, نارتھ ناز آباد ٹاؤن نے سی ایم کو خطوط لکھے ہیں. ابھی 8, 9, 10 جون کو جو ہے وہ جو عید الاضحیٰ تھی اس کے بعد جو صورتحال تھی کچرے کی, سی ایم کو خط لکھے گئے ہیں. بات یہ ہے کہ مرتضیٰ وہاب صاحب کیونکہ حکومت کا پارٹ ہیں, لیکن کراچی کی عوام بڑی پر امید تھی منم صاحب آپ سے, اسی لیے آپ کو ووٹ دیے تھے. آپ نے بھی ابینڈن کر دیا کراچی کے شہریوں کو. نہیں, الحمدللہ کراچی کے شہریوں کو نہ پہلے تنا چھوڑا تھا نہ آج تنا چھوڑا ہے, اور کراچی کے شہریوں کا مقدمہ پوری طرح لڑ رہے ہیں. ہمارے ساتھ ترجمان سندھ حکومت سعدیہ بھی موجود ہے, انجام دیں گے. جی ہمارے ساتھ سعدیہ بھی موجود ہیں. منم صاحب آپ بھی ساتھ رہیے گا تاکہ آپ کی شکایتوں کا براہ راست اس جواب رہے گا. سعدیہ بتائیے گا کیوں رقم نہیں ملی ہے, کیوں جو وہاں پر نالے ہیں خاص طور پہ ان کے اندر جو علاقے ہیں یا گٹر ہیں, نالے ہیں, ان کی مرمت کیوں نہیں کی گئی, صفائی کیوں نہیں کی گئی؟ ویسے تو صدف السلام علیکم, سب سے پہلے گڈ مارننگ آپ کے ویورز کو. آپ نے ساری باتیں جو مجھے کرنی چاہیے تھی وہ ARY کے توسط سے صدف نے اور ٹائم نے خود ہی کر دی. کہ ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ جب کبھی پہلے بارش ہوتی تھی اور جب وہ ٹاؤنز یا کاؤنسلرز ان کے پاس نہیں ہوتے تھے تو جماعت اسلامی کے والنٹیئر ورکرز جو تھے وہ سڑکوں پر نظر آتے تھے, وہ لوگوں کی مدد کرتے تھے. دیکھیں ابھی یہ بات کر رہے تھے ڈسٹرکٹ سینٹر پورا جو 5 ٹاؤن ہیں, 5 ٹاؤن جماعت اسلامی کے پاس ہے. گلشن کی اگر میں بات کروں تو گلشن میں گلشن ٹاؤن جو سب سے بڑا ہے اور جنا ٹاؤن وہ ان کے پاس ہے. اچھا, اس کے بعد ابھی یہ خود کہہ رہے تھے کورنگی کی بات کروں تو لانڈی اور ماڈل کالونی ٹاؤن ان کے پاس ہے. آپ جو فوٹیجز آ رہے ہیں وہ موسٹلی ان علاقوں سے آ رہے ہیں. پورا ڈسٹرکٹ سینٹرل جماعت اسلامی کے پاس ہے, اور یا اس کے بعد MNA اور MPA کی بات کی جائے تو وہ MQM کے پاس ہے. ابھی یہ کہہ رہے تھے کہ جی نالے, آپ مجھے بتائیں کہ صدف کراچی, آپ مجھ سے زیادہ رپورٹنگ کرتی رہی, آپ مجھے یہ بتائیں کہ کراچی 3 دن کے لیے بند ہو جاتا تھا. کراچی کی مین شاہراہیں جو تھیں وہ 3 دن کے لیے بند ہو جاتی تھی. ہم اور آپ گھروں سے نہیں نکل سکتے تھے. لیکن کراچی کی مین آرٹریز, کوئی روڈ کراچی کی اس دفعہ برسات میں بند نہیں ہوئی ہے اس طرح. ٹھیک ہے جتنی دیر بارش ہوئی ہے پانی کھڑا ہوا ہے, لیکن پانی اگر نالے بند تھے تو مین شاہراہیں کیسے چلتی رہیں اس دفعہ شہر میں. ان کو سوئی گیس سے کٹنگ کی مد میں پیسے ملے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ابھی کام مکمل نہیں ہوا تو ہم کیسے منائیں, تو پھر یہ شور کیوں مچا رہے ہیں؟ یہ آتے ہیں اور یہ شور مچاتے ہیں. لیکن آپ ان کی شکایتوں پر کیا کہیں گی؟ دیکھیں اب میں ان کی شکایتوں پر کیا کہوں. ان کے ٹاؤن نے طے کیا سوئی گیس کمپنیز کے ساتھ, کے الیکٹرک کے ساتھ کہ جی آپ کٹنگ کریں, تو ان کو بھی تو پتا تھا کہ برسات آنے والی ہے.
तो ये ना तय करते। गाड़ियां धंस गई हैं नॉर्थ नाज़िमाबाद में लोगों की, अब वो जिम्मेदारी इनकी है, वो जिम्मेदारी ये एक्सेप्ट करें। अब जहां अपनी बात है वहां राह फरार। मेयर कराची ने जो कल मिनिस्टर साहब को खत लिखा है वो यही लिखा है कि आप टाउन, क्योंकि मैं टाउन से डायरेक्ट सवाल नहीं कर सकता, मैं टाउन चेयरमैन को बुला के नहीं पूछ सकता, ठीक है, आप उनको बुला के पूछें कि जो पैसे, अच्छा पैसों का विड्रॉल भी हुआ है, ये नहीं है कि मैं ये कहूँ कि विड्रॉल नहीं हुआ। अगर ये कह रहे हैं कि जी अभी काम नहीं हो सकता, मुझे पूछने दें मनम साहब से फिर ये बात। मनम साहब बताइए, कह रही है कि पैसों का विड्रॉल भी हुआ, आप इसकी तरदीद करेंगे, तस्दीक करेंगे? अच्छा देखिए, मैं ये जरा अमाउंट भी बता दें कितने पैसों का विड्रॉल हुआ है, अमाउंट भी बताएं ना। अब आप इन्होंने तस्करा किया है तो देखिए अमाउंट भी बताएं, बात वो करें जो बात सही हो। अच्छा एक बात और भी सुन लीजिए, आप मेरी बात और भी सुन लीजिए। 37 करोड़। आप मेरी बात और भी सुन लीजिए और ये भी बता दीजिए कौन कौन से टाउन के अंदर हुआ है। नहीं, 37 करोड़ विड्रॉल हुए, विड्रॉ हुए कि नहीं हुए, ये कौन कौन से टाउन में हुआ है ये बता दीजिए, ताकि हम भी अच्छा। नॉर्थ नाज़िमाबाद, आप जरा बताइए, नॉर्थ नाज़िमाबाद बता दिए सादिया साहिबा ने 37 करोड़। देखें ये मेरा सवाल भी है कि कराची वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन किसके मातहत है? कराची वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन डायरेक्ट जनाब मुर्तज़ा वहाब साहब के जो है वो मातहत है, वो उसके चेयरमैन है। गलियों सड़कों, सुनिए, गलियों सड़कों की जो सूरत हाल पैदा हुई है उसकी वजह कराची वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन और उसके चेयरमैन और सूबाई हुकूमत की नाअहली है कि 1.6 बिलियन US डॉलर जिसके तहत कराची के पूरे सीवरेज के निजाम को बनाना था, 1.6 US डॉलर है, बिलियन। सादिया साहिबा जरा स्टैट्स बता रही है। सादिया साहिबा, जिना टाउन के लिए कितने, सादिया साहिबा जिना टाउन के लिए कितने? 71 करोड़ 71 करोड़ फॉर जिना टाउन। बता रही हूँ जो इनके अंडर है, जहाँ विड्रॉल हुआ है। जी ठीक है, ये बात ये जिना टाउन में मिल गई तो काम कराना तो आपकी जिम्मेदारी थी ना। 6 महीने से काम चल रहा है, ये बारिश से काम नहीं चल रहा। बारिश के हवाले से जो आप बात कर रही हैं, तो आप मुझे जहांगीर रोड का बताइए। 1 साल से बारिश, पिछले साल अगस्त में बारिश खत्म हुई, आज तक जहांगीर रोड खुद ही पड़ी है। कहेंगे वो आपको कहेंगी, आप पहले ये बता दें कि सादिया साहिबा ने जो स्टैट्स बताए, जो रकम बताई है, वो विथड्रॉ हुई कि नहीं हुई, हाँ या ना? सिंपल। देखिए ये तो टाउन चेयरमैन से आप सवाल करें। टाउन चेयरमैन ये बता रही हैं, टाउन चेयरमैन किसकी है सर? 37 करोड़ की फिगर बता रही हैं। देखें बात ये है कि काम तो शुरू होगा ना। अब 6 महीने हुए SSGC के काम को शुरू हुए। आप लोगों की आपस में कोई गुफ्तगू शनीद नहीं होती? कराची के इतने मसाइल हैं, आप जिस इलाकों का इंतजाम आपके हाथ में, आपकी उस हवाले से कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, उसकी जिम्मेदार नहीं है आप? बिल्कुल कोऑर्डिनेशन हमारी है और मैंने ये बात आपसे अर्ज की कि इंशाअल्लाह ताला 30 जून का डेट थी, कल खत्म हुई है और काम ग्रेजुअली शुरू होगा, आपको नजर आएगा इंशाअल्लाह 1-1.5 महीने में। हम ये सिर्फ दावे नहीं कर रहे, हम रोना पीटना नहीं कर रहे, हम इंशाअल्लाह ताला काम आपको नजर आएगा हमारे सारे टाउन्स के अंदर। रोए नहीं कि कराची में काम नहीं हो रहा, हम रो नहीं रहे, हम काम कर रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं। रो तो वो लोग रहे हैं कि जो 17 साल से हुकूमत के अंदर हैं, जो मजे ले रहे हैं, जो शहर कराची के लोगों को ना पानी देते हैं, ना सीवरेज से निजात देते हैं, ना ही कचरा उठाने की जिम्मेदारी जिनकी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बना दिया गया है। मुझे पता है क्या महसूस हो रहा है, कॉर्पोरेशन पे कब्जा कर लो, मुझे महसूस हो रहा है ना करो, शहर के कराची के लोगों को बारिश हो तो रोना शुरू कर दो, बारिश हो तो रोना शुरू कर दो। सिर्फ सियासत हो रही है, जिसका जो इख्तियार है, अगर वो अपने हिस्से का काम वहाँ पे थोड़ा बहुत भी कर लेना तो ये शहर की सूरत हमें बेहतर नजर आना शुरू होगा। यही बात हम कर रहे हैं, बजाय इसके कि हम हर बात का इल्जाम जो है एक दूसरे पे लगाना शुरू कर दें। हमारे हिस्से का जो काम है इंशाल्लाह ताला आपको नजर आएगा आने वाले दिनों में। और ये तीनों टाउन्स की मैं बात कर रहा हूँ, जिना टाउन, नॉर्थ नाज़िमाबाद और नई कराची टाउन। आपके पास ये टाउन है, कितने साल हो गए ये आपके पास टाउन? आप बताइए कितने साल हो गए, आप बताइए कितने साल हो गए? ये भी वो बताएंगे। आप बताइए कितने साल हो गए हमें? ये तो आप बताइए, आप 2 साल हुए ना? 2 साल हुए ना? मैडम साहब इस टाउन को बने, आप मेरी बात और भी सुन लीजिए। 37 करोड़। आप मेरी बात और भी सुन लीजिए और ये भी बता दीजिए कौन कौन से टाउन के अंदर हुआ है। नहीं, 37 करोड़ विड्रॉल हुए कि नहीं हुए?
یہ کون کون سے ٹاؤن میں ہوا ہے یہ بتا دیجیے تاکہ ہم بھی اچھا نارتھ ناظم آباد آپ ذرا بتائیے مدم صاحب نارتھ ناظم آباد بتا دیے سعدیہ صاحبہ نے 37 کروڑ دیکھیں یہ میرا سوال بھی ہے کہ کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کس کے ماتحت ہے کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن ڈائریکٹ جناب مرتضیٰ وہاب صاحب کے جو ہے وہ ماتحت ہے وہ اس کے چیئرمین ہیں گلیوں سڑکوں سنیے گلیوں سڑکوں کی جو صورتحال پیدا ہوئی ہے اس کی وجہ کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن اور اس کے چیئرمین اور صوبائی حکومت کی نائلی ہے کہ 1.6 بلین $US جس کے تحت کراچی کی سڑکوں کو کراچی کے پورے سیوریج کے نظام کو بنانا تھا 1.6 $US ہے بلین سعدیہ صاحبہ ذرا سٹیٹس بتا رہی ہیں سعدیہ صاحبہ جناح ٹاؤن کے لیے کتنے سعدیہ صاحبہ جناح ٹاؤن کے لیے کتنے 71 کروڑ فار جناح ٹاؤن بتا رہی ہوں جو ان کے انڈر ہے جہاں وڈرال ہوا ہے جی ٹھیک ہے یہ بات یہ جناح ٹاؤن میں مل گئی تو کام کرانا تو آپ کی ذمہ داری تھی نا 6 مہینے سے کام چل رہا ہے یہ بارش سے کام نہیں چل رہا بارش کے حوالے سے جو آپ بات کر رہی ہیں تو آپ مجھے جہانگیر روڈ کا بتائیے 1 سال سے بارش پچھلے سال اگست میں بارش ختم ہوئی آج تک جہانگیر روڈ خود ہی پڑی ہے آپ مجھے بتائیے یہ کوئی طریقہ ہے 6 مہینے ہوئے کہ سعدیہ صاحبہ نے جو سٹیٹس بتائیں جو رقم بتائیے وہ وتھ ڈرا ہوئی کہ نہیں ہوئی ہاں یا نہ سمپل دیکھیں یہ تو ٹاؤن چیئرمین سے آپ سوال کریں ٹاؤن چیئرمین بتا رہی ہیں ٹاؤن چیئرمین کس کی ہے سر 37 کروڑ کی فگر بتا رہی ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ کام تو شروع ہوگا نا اب 6 مہینے ہوئے ایس ایس جی سی کے کام کو شروع ہوئے آپ لوگوں کی آپس میں کوئی گفت و شنید نہیں ہوتی کراچی کے اتنے مسائل ہیں آپ جس علاقوں کا انتظام آپ کے ہاتھ میں آپ کی اس حوالے سے کوئی کوارڈینیشن نہیں ہے اس کی ذمہ دار نہیں ہے آپ بالکل کوارڈینیشن ہماری ہے اور میں نے یہ بات آپ سے عرض کی کہ انشاءاللہ تعالیٰ 30 جون کا ڈیٹ تھی کل ختم ہوئی ہے اور کام گریجولی شروع ہوگا آپ کو نظر آئے گا انشاءاللہ 1.5 مہینے میں ہم یہ صرف دعوے نہیں کر رہے ہم رونا پیٹنا نہیں کر رہے ہم انشاءاللہ تعالیٰ کام آپ کو نظر آئے گا ہمارے سارے ٹاؤنز کے اندر روئے نہیں کہ کراچی میں کام نہیں ہو رہا ہم رو نہیں رہے ہم کام کر رہے ہیں ڈیلیور کر رہے ہیں رو تو وہ لوگ رہے ہیں کہ جو 17 سال سے حکومت کے اندر ہیں جو مزے لے رہے ہیں جو شہر کراچی کے لوگوں کو نہ پانی دیتے ہیں نہ سیوریج سے نجات دیتے ہیں نہ ہی کچرا اٹھانے کی ذمہ داری جن کی سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بنا دیا گیا ہے وہ مجھے پتہ ہے کیا محسوس ہو رہا ہے کارپوریشن پہ قبضہ کر لو لوگوں کو فیسلیٹیٹ نہ کرو شہر کراچی کے لوگوں کو بارشیں ہوں تو رونا شروع کر دو بارشیں ہوں تو رونا شروع کر دو صرف سیاست ہو رہی ہے جس کا جو اختیار ہے اگر وہ اپنے حصے کا کام وہاں پہ تھوڑا بہت بھی کر لینا تو یہ شہر کی صورت ہمیں بہتر نظر آنا شروع یہی بات ہم کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ہم ہر بات کا الزام جو ہے ایک دوسرے پہ لگانا شروع کر دیں ہمارے حصے کا جو کام ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو نظر آئے گا آنے والے دنوں میں اور یہ تینوں ٹاؤنز کی میں بات کر رہا ہوں جناح ٹاؤن نارتھ ناظم آباد اور نئی کراچی ٹاؤن آپ کے پاس یہ ٹاؤن ہے کتنے سال ہو گئے یہ آپ کے پاس ٹاؤن آپ بتائیے کتنے سال ہو گئے آپ بتائیے کتنے سال ہو گئے یہ بھی وہ بتائیں گے آپ بتائیے کتنے سال ہو گئے ہمیں یہ تو بتائیے آپ 2 سال ہوئے نا 2 سال ہوئے نا اس ٹاؤن کو بنے ہوئے 19 جون کو 2 سال ہو گئے ہیں ٹھیک ہے ہو گئے 2 سال اور الحمدللہ جماعت اسلامی نے ان 2 سالوں میں اپنے ٹاؤنز کے اندر ہم نے اسی پر بات کر لیتے ہیں منم صاحب اسی پر بات کر لیتے ہیں چیزیں ڈیولپ کری ہیں ہم نے سر if you allow me منم صاحب ہم پچھلے 10-15 منٹ سے جو بھی گفتگو کر رہے ہیں وہ ہم آپ ہی کے یوسیز کی بات کر رہے ہیں آپ ہی کے ٹاؤنز کی بات کر رہے ہیں اور ظاہر سی بات ہے اس کا جواب بھی آپ نے ہی دینا ہے میں آپ کو چلے ایک اور جگہ کا بتایا تھا گلشن اقبال بلاک 5 کی بات میں کر رہا ہوں وہاں پر آپ نے شاید آپ کا جانا ہو تو آپ جا کے سڑکوں کی حالت دیکھیں پہلے دیکھنی چاہیے تھی اور اب دیکھیں مزید بدتر ہو گئی ہے ابتر ہو گئی ہے اور چیئرمین بھی آپ کے ہیں نہیں اس سے تو میں نے انکار نہیں کیا چیئرمین ہمارے ہی ہیں لیکن اس پورے ٹاؤن کا جو حال ہے اس پورے ٹاؤن کی جو صورتحال ہے آپ کو پتہ ہے نا یونیورسٹی روڈ کی وجہ سے ٹاؤن 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا ہے جگہ لائنیں ٹوٹ گئی ہیں یعنی مین یونیورسٹی روڈ جو ہے کھود کے ڈال دی گئی ہے ریڈ لائن کے نام پہ بننے کا نام نہیں لے رہی کرپشن ہے سب روڈز کی بات کر رہی ہوں گلیوں کی بات کر رہی ہوں جو آپ بھائی سب روڈ کی بات کر رہی ہیں سب روڈ کی آپ جب بات کر رہی ہیں یہ ساری روڈیں ایک دوسرے سے کنیکٹ ہوتی ہیں اگر مین روڈ جو ہے وہ یونیورسٹی روڈ ہے اس سے ساری کنیکٹنگ روڈیں ہیں
چاہے وہ بلاک 5 ہو, چاہے وہ بیت المکرم والی سائڈ ہو, حسن اسکوائر والی سائڈ ہو, سب کنیکٹنگ ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. اور مسائل ایک مسئلہ نہیں ہے, بے شمار قسم کے مسائل ہیں. سیوریج کے مسائل ہیں جو فیس کرنا پڑ رہے ہیں ٹاؤنز کو, اور سیوریج کا مسئلہ کس کو حل کرنا ہے, پھر ایک دیکھ لیجئے سیوریج کا مسئلہ پھر جو ہے کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کو کرنا ہے. ہم درخواستیں لکھ لکھ کے تھک گئے, ہم کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کے چیئرمین سے ملاقاتیں اور درخواستیں کر کر کے تھک گئے ہیں. سعدیہ صاحبہ, اصل تو معاملہ یہ ہے نا کہ میئر کراچی خط لکھ رہے ہیں وزیر بلدیات کو, دونوں ایک ہی جماعت ہیں, اور پھر بتایا جا رہا ہے کہ جی روڈ کٹنگ کے معاملے پر اداروں سے پیسے بھی لیے گئے, وہاں پر جو سڑکیں کھودی گئی ہیں اور جو مرمتی کام جاری ہے وہ مکمل نہیں کیا گیا. تو اب ظاہر ہے ساری ذمہ داری, سب سوال تو پوچھتے ہیں میئر کراچی سے, لیکن وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر بھی عمل نہیں ہو رہا. وہ کہہ رہے ہیں چیئرمینز کو کہ آپ اپنا کام مکمل کریں, تو یہاں تو پھر یہ رقم کی خرد برد ہو رہی ہے. ہو کیا رہا ہے, کیوں نہیں یہ مسائل حل ہو رہا ہے؟ دیکھیں, میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ رقم کی خرد برد ہو رہی ہے, لیکن بالکل انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. جب وڈرال ہوا, جب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ابھی کام ہی نہیں ہو سکتا تھا, 30 جون تک کا سوئی گیس نے ان کے ساتھ ایگریمنٹ کیا تھا, اس کے بعد کام ہونا تھا, تو اس سے پہلے پیسوں کا وڈرال کیوں ہوا؟ ٹھیک ہے, اور اگر وڈرال ہوا تو وہ پیسے کہاں جا رہے ہیں, یہ تو منم ظفر صاحب اپنے چیئرمین صاحب سے ٹاؤن کے پوچھ سکتے ہیں, ورنہ سندھ گورنمنٹ انویسٹیگیٹ. دیکھیں, جو مرتضیٰ وہاب, ظاہر سی بات ہے ٹاؤن چیئرمین ڈائریکٹلی کراچی کے میئر کو جواب دے نہیں ہے. وہ منسٹر کو خط لکھا گیا, چیف منسٹر صاحب سے بھی انہوں نے یہ بات اسی لیے کی کہ وہ سوال کریں, وہ پوچھیں. اچھا, انہوں نے یہ کہا کہ جی ٹاؤن چیئرمینز کو ملتا کیا ہے. پہلے جب مرتضیٰ وہاب کیئر ٹیکر کے طور پر میئر ایڈمنسٹریٹر تھے کے ایم سی کے, تو 6 لاکھ روپے ان کو مہینے کے تنخواہوں کی مد میں دیے جاتے ہیں. جب یہ سسٹم آیا, یہ نیا بلدیاتی نظام رائج ہوا, تو پیسے بڑھا دیے گئے, وہ 12 کروڑ روپے کر دیے گئے. تو اب آپ مجھے بتائیں کہ پیسے بھی بڑھا دیے ہیں, پھر بھی ٹاؤنز کام نہ کریں. بلیم گیم ہے. آپ لوگوں کے ٹی وی پہ آتے ہیں, پریس کانفرنس ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اچھا سعدیہ صاحبہ, یہ میں سعدیہ صاحبہ اف یو الاؤ می, ظاہر سی بات ہے جب سڑکیں ٹوٹ جاتی ہیں, گڑھے پڑ جاتے ہیں, تو کوئی نہ کوئی ٹیم ہے, کوئی نہ کوئی اسی کمیٹی ہے جو اس کو ریکور کرتی ہے, اس کو ٹھیک کرتی ہے. میں 2 سڑکوں کی نشاندہی کروانا چاہتا ہوں آپ کو. ایک سڑک تو جو منگو پیر سے بنارس پل کی طرف جا رہی ہے, وہ نئی سڑک بنی تھی, نیو روڈ تھی, وہ نئی تعمیر ہوئی تھی, اس پہ ہیوی ٹریفک چلی, اتنی چلی کہ وہاں پر گڑھے پڑ گئے, اور اب وہاں پر اس سڑک کی حالت اتنی ابتر ہے کہ وہاں پر نارملی بھی آپ بائک کے اوپر بھی نہیں جا سکتے, وہاں پر حادثات کا شکار ہو رہی ہیں, گاڑیاں, چھوٹی گاڑیاں بھی وہاں پر پھنس جاتی ہیں. سیکنڈلی, بنارس پل کے اوپر ایک مقام پر گڑھا پڑا تھا جس کی ایئر وائی نیوز نے نشاندہی کی تھی. اس گڑھے کو سیمنٹ ڈال کے بند تو کر دیا گیا, لیکن وہ مقام, وہ جگہ پوری بند ہے, وہ غیر فعال ہے, وہاں سے آنا جانا نہیں ہوتا, وہ آج بھی جگہ بند ہے. تو وہاں پر ٹریفک جام ہو جاتا ہے. یہ سارا چیزیں, معاملات کون دیکھنے والا ہے, یا پھر کہ بس چھوڑا ہوا ہے؟ نہیں جی, ایسی بات نہیں ہے. کراچی کی بالکل آپ کی جو آپ نے منگو پیر والے روڈ کی نشاندہی کی ہے, میں آج سے 5-6 دن پہلے وہاں سے گزری ہوں, اور میں نے اس کی خود مرتضیٰ وہاب کو ویڈیو بھیجی ہے, نشاندہی کی ہے کہ جیسے بارشیں رکے اس چیز کو دیکھا جائے, کیونکہ عوام الناس کو تکلیف ہے. اچھا دیکھیں, وہ ہر آدمی یہ کہہ دیتا ہے کہ جی وہ ریڈ لائن بسز بن رہی ہے, یونیورسٹی روڈ کا برا حال ہے, اس لیے ہم ٹاؤنز میں کام نہیں کر سکتے, یا ہم یہ کام نہیں کر سکتے. بالکل ٹھیک ہے, وہ ڈیولپمنٹ کا کام ہے, دیر اس میں ہوئی اور اس کی وجوہات ہیں, وہ میں آپ کے پروگرام میں کئی دفعہ بتا چکی ہوں. لیکن شرجیل انعام میمن صاحب مسلسل کانٹریکٹرز کے پیچھے ہیں کہ جلد از جلد جو مین یونیورسٹی روڈ ہے, وہ والا جو ٹریک ہے, اس کا کام مکمل کر دیا جائے. میں دعا گو ہوں ہماری حیاتی میں, ہماری زندگی میں, ہماری لائف ٹائم میں یونیورسٹی روڈ صحیح ہو جائے. ایک منٹ صدف, ایک منٹ دیکھیں صدف, جب اورنج لائن لاہور میں بن رہی تھی نا, جب بہت لاہور والوں کا ہیو اینڈ کرائے تھا کہ سڑکیں بند ہیں, ہمیں تکلیف ہے, لیکن آج وہ پروجیکٹ بنا. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ سعدیہ, بہت شکریہ. منم صاحب بہت شکریہ, اور ہم دعا گو مسائل حل ہوں. لیکن یہ بلدیاتی نظام پر بھی بہت بڑا سوال ہے کہ جب میئر اپنے یو سی سے نہیں سوال کر سکتا, ان سے پوچھ نہیں سکتا, انہیں ڈائریکٹ کوئی ڈائریکشن نہیں دے سکتا, تو پھر اس نظام میں فلاز ہے. اسی طریقے سے جماعت اسلامی جو یہ کہتی ہے جی ہم کراچی کو حق دلائیں گے, اگر
اگر وہ اپنے ہی ٹاؤن کو جہاں پر یہ مسائل ہیں انہیں نہیں بر وقت صحیح کر سکتی تو پھر جماعت اسلامی کو بھی سوچنا چاہیے کہ ان کے نعرے جو ہیں وہ اصل میں باقی ریفلیکٹ کر رہے ہیں ان کی سوچ کو یا ان کے مینیفیسٹو کو یا پھر یہ صرف سیاسی بیان بازی یہاں پر ہو رہی ہے. ہم جائیں گے چھوٹے سے بریک پہ، حاضر ہوں گے بریک کے بعد. اسٹے رائٹ ہیئر ود اس. السلام علیکم. باخبر سویرا میں ایک دفعہ پھر سے آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. میں ہوں سائم خان اور صدف عبدالجبار میرے ساتھ موجود ہیں. صدف، آپ کو ایک بات پتہ ہے، لائٹر نوٹ سے آغاز کریں گے. میں کہتا ہوں کراچی میں بارش آ گئی، ایک نہیں آئی تو وہ نہیں آئی. پوری رات میں چھت پر انتظار کرتا رہا، بیٹھا رہا، آسمان کو دیکھتا رہا، وہ نہیں آئی. کون نہیں آئی؟ بجلی بھائی. پوری رات بجلی کے انتظار میں بیٹھا رہا، بجلی نہیں آئی. اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. بارش تو بارش ہے، اتنی شدت سے بجلی کا انتظار ہوتا ہے یا پھر سیلری کا انتظار ہوتا ہے؟ یہ دو چیزیں ہیں جن کا بڑی شدت سے اور یہ سیلری کلاس طبقے کے مسائل ہیں تو ہم آپ کی نمائندگی کر رہے ہیں اور ہم بالکل اس غم میں آپ کے ساتھ شریک ہیں. تو جی اب ہم ذرا اس گھنٹے میں آپ کے ساتھ بات کریں گے مصنوعی ذہانت پہ، اور مصنوعی ذہانت کو کس طرح سے اب پاکستان میں استعمال کیا جائے گا ایجوکیشن سیکٹر کے اندر. بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے. اب مصنوعی ذہانت نے ہر شعبے میں انٹری دے دی ہے، جیسے کہ آپ کو پتہ ہی ہے. تعلیمی میدان بھی اے آئی جو ہے وہ کافی چرچے ہیں اس کے، اور سکھانے کے نئے انداز متعارف کروائے جا رہے ہیں، بچوں کو پریکٹیکل چیزوں کی طرف لے کے آیا جا رہا ہے. اب دور جدید میں طلباء کو اے آئی کے ساتھ کام کرنے کی تربیت ضروری ہو گئی ہے دینا. پاکستان بھی عالمی سطح پر اس اہم تبدیلی اور مصنوعی ذہانت کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اقدامات کر رہا ہے. اب حکومت نے کیا کیا ہے کہ حکومت نے پرائمری سطح پر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی تعلیم متعارف کرانے کا فیصلہ کر لیا ہے. وچ مینس اب ہوا کیا کہ قائمہ کمیٹی کو بریفنگ میں وزیر آئی ٹی شیزہ فاطمہ ہیں، انہوں نے بتایا کہ بچے اور بچیوں کو پرائمری اسکولوں میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس سکھائیں گے، اور وفاقی حکومت نصاب پر نظر ثانی کے لیے کام کر رہی ہے. یہ بڑا ویسے ضروری ہے کہ نصاب پر کام کیا جائے، اور ساتھ ہی اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جناب حکومت جو ہے پرائمری سطح کے بعد اب باقاعدہ طور پر جو جامعات ہیں ان میں بھی آئی ٹی گریجویٹس کو کہتے ہیں نا وہاں پر بھی کوششیں کی جائیں گی کہ انہیں نوکریاں ملیں. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جن جامعات کے آئی ٹی گریجویٹس کو نوکریاں نہیں ملی ان کے لیے سزا اور جزا ہونی چاہیے. ایچ ای سی کو ایسی یونیورسٹیز کی فنڈنگ روک دینی چاہیے. اب یہ تمام تر صورتحال ہمارے سامنے ہے، اور بھائی واقعتاً اب آپ دیکھیں کہ بہت تیزی سے اب بات مہینوں اور سالوں میں نہیں رہی، بہت تیزی سے اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے اس فیلڈ میں بہت زیادہ ترقی ہو رہی ہے. پچھلے دنوں ہم نے دیکھا تھا بڑے چرچے ہوئے تھے ڈیپ سیک جب انٹروڈیوس کرایا تھا چائنا نے. تو یہ مقابلے بہت تیزی سے جاری ہیں، ہر کمپنی جو ہے اس کا اپنا ورژن آ رہا ہے. گروک از ویری فیمس. اب گروک سے بہت سارے لوگ ابھی واقف بھی نہیں ہیں، فیملیئر بھی نہیں ہے کہ اس کو پوری طرح سے یوٹیلائز کیسے کریں، چیٹ جی پی ٹی کو پوری طرح سے یوٹیلائز کیسے کریں. لیکن آپ سوچیں جب پوری دنیا کی آپ ایجوکیشن کی بات کر لیں یا دیگر سسٹم کی بات کر لیں، اپنی جابس کی بات کر لیں، وہ سب اس پہ شفٹ ہو جائے گا تو پھر ضروری ہو جائے گا، ناگزیر ہو جائے گا اس سے جڑنا. تو دس از ہائی ٹائم کہ ہم جو ہیں اس حوالے سے اپنے اسکولز میں اپنے کیریکولم میں یہ چیزیں لے کر آئیں. تو چلیں جی اس پر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے وفاقی وزیر برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی شیزہ فاطمہ. تھینک یو سو مچ شیزہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو بتائیے گا حکومت نے پرائمری سطح پر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی تعلیم متعارف کرانے کا فیصلہ کیا ہے، تو یہ طریقہ کار کیا ہوگا، کن فیزز میں اس کو انٹروڈیوس کرایا جائے گا، کس طریقے سے آگے بڑھا جائے گا اس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو سو مچ. دیکھیے جیسے آپ نے بالکل درست فرمایا کہ آج کے دور میں جو یہ ایمرجنگ ٹیکنالوجیز ہیں ان کی تعلیم صرف میں کہوں گی کہ کوئی لگژری نہیں ہے مگر ایک نیسیسٹی ہے. یہ آج کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اور جو آنے والی نوجوان نسل ہے اس کو شروع سے، جیسے کہ اچھے ترقی یافتہ ممالک میں ہوتا ہے، شروع سے ہی ایمرجنگ ٹیکنالوجیز کی، کمپیوٹر کی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی تعلیم دیں. تو وزیر اعظم پاکستان کا ایک ڈیجیٹل نیشن پاکستان کے حوالے سے جو ویژن ہے اس کی بنیاد ہی اس چیز پہ ہے کہ اچھا ہیومن ریسورس ہو. تو ان کی ایک باقاعدہ ڈائریکشن آئی کہ اس سال 6ٹھی جماعت سے 12ویں جماعت تک تمام سکولز اور کالجز میں جو فیڈرل گورنمنٹ کے اندر آتے ہیں ان کے اندر ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی اور آئی ٹی کی جو ٹریننگز ہیں اور اس کا کریکلم ہے، نصاب ہے،
اس کو ریویو کر کے تو انٹروڈیوس آئیں گے. اس آلریڈی زائل کے تقریباً 45 سے زائد اسکولز اور کالجز میں ماڈل لیبارٹریز بنائی ہیں, اور اسی طرح سے 100 سے زائد اسکولز میں اسمارٹ اسکرینز اور اسمارٹ کلاس رومز بنائی ہیں. مقصد یہ ہے کہ ہم ہر بچے کو, کوئی ایسا بچہ نہ رہ جائے جو اگر اپنے اسکول ان کا کوئی دیہی علاقے میں ہے, اسلام آباد کے یا کہیں دور دراز ہے, تو اس وجہ سے اس کو کوئی ڈس ایڈوانٹیج نہیں ہونا چاہیے. تو ہر اسکول میں چاہے ہمیں ایڈ ٹیک کے ذریعے تعلیم پہنچانی پڑے, ہائبرڈ ماڈل اپنانا پڑے, ہم اپنائیں گے, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس سال سے ہر بچہ جو ہے وہ فیڈرل ٹیریٹری کے اندر یہ اے آئی کے نصاب کے ساتھ پڑھنا شروع کر دے گا. اچھا شیزا جی, ذرا یہ بتائیے گا کہ اب اے آئی کی تعلیم کے سلسلے میں جو اساتذہ ہیں ان کو پہلے اے آئی کے حوالے سے ٹرین کیا جائے گا, یا پھر اس فیلڈ کے ماہر کو, جتنے بھی ماہرین ہیں ان کو بھرتی کیا جائے گا؟ جی شیزا. اس کے اندر ہماری اگین وزیر اعظم صاحب نے ایک, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی جی پلیز کنٹینیو. جی تو وزیر اعظم صاحب نے ایک ہماری باقاعدہ ہائی لیول کمیٹی بنائی جس میں نصاب کے حوالے سے بہت زور دیا گیا کہ ہمارے وہ بچے جو اسکول سے, کالج ہو یا یونیورسٹی ہو, جو آئی ٹی کی ایجوکیشن لے کے نکل رہے ہیں, ان کی امپلائیبلٹی کے اوپر بہت زیادہ فوکس کیا گیا, چاہے وہ ٹریننگز ہوں یا ریگولر ایجوکیشن ہو. تو اس حوالے سے ہم نے ایک باقاعدہ بڑے ہولسٹک طریقے سے منسٹری آف آئی ٹی میں ایک نیشنل آئی ٹی اسکلز کمیٹی ہے جس میں تمام صوبوں کے آئی ٹی بورڈز, آئی ٹی منسٹرز بیٹھتے ہیں. ہم مل کے نصاب پہ بھی کام کرتے ہیں. آپ کو پتا ہے نصاب کیونکہ کریکولم اور ایجوکیشن آف ڈیولپڈ سبجیکٹ ہے, تو ہماری کوشش ہے کہ ہم اس کو کمپریہنسولی لے کے چلیں. اسی طرح سے ہائر ایجوکیشن کمیشن, منسٹری آف ایجوکیشن, نیشنل کریکولم کاؤنسل, ہم سب مل کے تو نصاب کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں. اور ہماری اس حوالے سے جو ٹیچرز کی آپ نے بات کی, میں نے آپ کو بتایا کہ 1000 سے زائد ٹیچرز آلریڈی اے آئی میں ان کو بیسک ٹریننگ مل گئی ہے. ان سمرز کے اندر ہم ان کی ٹریننگ کو مزید بہتر کریں گے. اور آج کا جو دور ہے, میں آپ کو صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں ہائبرڈ دور ہے, ضروری نہیں ہے کہ ہر ٹیچر. صحیح. شیزا ہمارے ساتھ ہیں بالکل, اور تھوڑی سی ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ آواز میں ڈسٹورشن ہو رہی ہے. تو شیزا یہ بتا رہی ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف ایک ہی فیلڈ کے ماہر ہوں, تو ہائبرڈ اگر اس میں نظام ہوگا, یعنی کہ ظاہر ہے ہمیں ایک ٹرانزیشن پیریڈ میں ہم ایک ایسے ایجوکیشن سسٹم کو جسے ہمیں ٹرانسفر کرنا ہے ٹورڈز آئی ٹی, ٹورڈز اے آئی, تو بہت کچھ ہمیں اس میں چیزوں کو سمجھتے ہوئے احتیاط کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا. اچھا, حکومت نے ایک اور بھی اعلان کیا ہے کہ 5 لاکھ نوجوانوں کی عالمی کمپنیز کے ذریعے آئی ٹی تربیت انہیں دی جائے گی. اب یہاں پر ہم ظاہر جاننا ہی چاہتے ہیں کہ جو 5 لاکھ نوجوان ہیں ان کا چناؤ کیسے ہوگا, ان کی سلیکشن کیسے ہوگی, ان کی کیا ریکوائرمنٹ ہوگی, کیا پری ریکویزٹ ہوگا جس کی وجہ سے انہیں منتخب کیا جائے گا, تاکہ جو انٹرسٹڈ ہیں, جو نوجوان اس میں انٹرسٹڈ ہیں, لڑکے لڑکیاں, بچے بچیاں, تو پھر وہ اس حوالے سے غور و فکر بھی کر سکیں. صرف ایک اور بھی بڑا برائٹ سائڈ ہے, وہ یہ ہے کہ اے آئی پڑھے ہوئے بچوں کو, اسٹوڈنٹس کی امپلائیبلٹی, جب وہ مارکیٹ میں جائیں تو ان کو جابز میسر ہوں, تو اس کے اوپر بھی بڑی بات. شیزا ہمارے ساتھ ہیں. شیزا آپ کنٹینیو کیجئے گا. آپ کہہ رہی تھی کہ ہائبرڈ ہونا چاہیے, ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی فیلڈ میں ماہر ہو ٹیچر. ذرا اسے کنٹینیو کیجئے گا, پھر میں آپ سے اگلا سوال پوچھوں گی. تو شیزا we cannot hear you properly. بالکل. Then again, taking out time for our program. اور میں اب یہ بات آپ سے کر رہا تھا کہ جو بچوں کی, جو اسٹوڈنٹس جنہوں نے آئی ٹی اور اے آئی پڑھا ہوگا, ان کی امپلائیبلٹی بھی ایک بڑا اہم اور برائٹ ایلیمنٹ ہے اس پروگرام کا, کہ جب وہ ان فیوچر ان کو جابز میسر ہوں اور ادارے ان کو امپلائی کریں, اور جو ادارے ان کو امپلائی نہیں کریں گے ان کے خلاف بھی, مطلب یہ شیزا نے بتایا ہے کہ اقدامات. اچھا, آئی تھنک شیزا ہمارے ساتھ دوبارہ سے کنیکٹ ہو گئی. تھینک یو سو مچ شیزا. ظاہر ہے موسم ایسا ہے, پورے ملک کا ویدر ایسا ہے, کافی زیادہ ایشوز آ رہے ہیں. آپ ہائبرڈ سسٹم کی بات کری تھی, وہ بھی بتا دیجیے گا. اور جو 5 لاکھ نوجوانوں کو باہر کی کمپنی سے تربیت ملے گی, ان کا انتخاب کیسے ہوگا؟ جی, تو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ جو ہائبرڈ نظام ہے اس کا اس وقت اصل میں تھوڑے سے جیمرز والے ایریا میں ہوں. جو ہائبرڈ نظام ہے اس کا یہ مقصد ہے کہ ہم ٹیکنالوجی کے ذریعے جہاں پہ ہم وہ ٹیچرز نہیں پہنچا سکتے, جن کے وہ ٹیچرز وہاں پہ ہم نہیں پہنچا سکتے جن کو ہائی اینڈ ٹریننگ ہو,
ان علاقوں کے لیے بھی ہم ہائبرڈ نظام کے ذریعے ایجوکیشن ٹیکنالوجی کے ذریعے ہم سینٹرلائز کلاسز، انٹریکٹیو مگر سینٹرلائز کلاسز جو ہیں وہ دیں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہماری کوشش یہ ہے کہ ہمارے جو پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ ہیں، بچے ہیں جن کے ایڈ ٹیک کے اسٹارٹ اپس ہیں، ان کو ہم انگیج کریں گے تاکہ ہم بہتر سے بہتر تعلیم ہائبرڈ طریقے سے ہر بچے کو دے سکیں. میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات یہاں پہ کرنا چاہتی ہوں کہ اس سال پرائم منسٹر کی ہدایت پہ منسٹری آف آئی ٹی نے اپنے بجٹ سے انشور کیا ہے کہ ہم 432 اسکول کالجز جو فیڈرل گورنمنٹ کے اسلام آباد کے ہیں ان سب کو فائبر آپٹک سے کنیکٹ کریں گے اور ہائی اسپیڈ انٹرنیٹ دیں گے. اور یہ سارا ایک کمپریہنسو اسمارٹ اسلام آباد کا ہمارا پروجیکٹ ہے، اس حوالے سے یہ سارے اقدامات لیے جا رہے ہیں. تو یہ میں آپ کو ہائبرڈ کے حوالے سے بتا رہی تھی کہ ٹیچرز کی ٹریننگ جہاں پہ ہم کروا رہے ہیں وہاں پہ ہمیں یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم ٹیچرز کو ان ٹولز پہ ٹریننگ کرائیں جو ایڈ ٹیک کے ٹولز ہیں، تاکہ وہ بہتر طریقے سے ایڈ ٹیک استعمال کر کے اپنے بچوں کی کوچنگ کر سکیں اور ٹریننگ کر سکیں. تو اس کے حوالے سے ایک باقاعدہ کریکولم، اس کے حوالے سے باقاعدہ ٹیچر ٹریننگ جو ہے وہ جاری ہے. ہماری جو نیشنل اے آئی پالیسی ہے اس کے ذریعے بھی ہم نے 10,000 اے آئی ٹرینر جو ہیں وہ تیار کرنے ہیں اور انشاءاللہ اس پہ بھی کام شروع ہو رہا ہے. دوسری آپ نے بات کی تھی کہ 5 لاکھ بچے جو ہم نے ٹرین کرنے ہیں، تو ہماری ہواوے سے تو وزیر اعظم صاحب خود جب چائنا گئے تو 3 لاکھ بچوں کی ٹریننگ کے حوالے سے ایک پورا اگریمنٹ کر کے آئے. اس میں 200 سے زائد ٹرین دا ٹرینرز کا پروگرام ہو چکا ہے اور اس رواں سال انشاءاللہ یہ 3 لاکھ ٹریننگ مکمل ہو جائیں گی. اس کا باقاعدہ آن لائن پورٹل ہے، جو بچہ چاہے وہ آن لائن جا کے یہاں پہ رجسٹر کر سکتا ہے. ہم ATC کے ساتھ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹس کے ساتھ اس میں پارٹنر کر رہے ہیں، تمام صوبائی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹس کے ساتھ بھی اس میں پارٹنر کر رہے ہیں. اسی طرح جو ہمارے پاس گوگل کی، مائکروسافٹ کی سرٹیفکیشنز ہیں، SAP کی ہم سرٹیفکیشنز کروائیں گے. ان کے حوالے سے بھی اس کی ایک اوپن کال ہوتی ہے. یہ ٹریننگ بھی ہم اپنے پرائیویٹ پارٹنرز کے ذریعے کراتے ہیں، ان کے اخباروں میں بھی، ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ بھی، اور ان کے اوپن جو ہے وہ پورٹلز بنیں گے جہاں پہ بچے جس کا دل چاہے گا، جو کرنا چاہے، ہر کسی کو جو ہے وہ اجازت تو میں نہیں کہوں گی، اس کے لیے ایک موقع ضرور فراہم کرے گی فیڈرل گورنمنٹ کہ وہ کر سکے. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، ہماری جو ان بڑی ٹیکنالوجی کمپنی سے بات ہوئی ہے، انہوں نے کہا کہ 5 لاکھ میں محدود نہیں ہے. جیسے ہی یہ 5 لاکھ پورے ہوں گے وہ مزید سرٹیفکیشن فری میں دینے کو بھی تیار ہیں. تو فیڈرل گورنمنٹ بھی سپورٹ کر رہی ہے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ جتنے بین الاقوامی ادارے ہیں، ہمارے ڈیولپمنٹ پارٹنرز ہیں، ان کو اپنے ساتھ رکھیں، بگ ٹیک کمپنیز ہیں ان کو اپنے ساتھ رکھیں. تو اسکل، اور ایک بات میں آپ کو بڑی، آپ نے امپورٹنٹ امپلائبلٹی کے حوالے سے بات کی. ہمارا پہلے ہدف ہوتا تھا کتنے بچے ٹرین ہوئے، وزیر اعظم نے وہ ہدف ہی بدل دیا ہے. اب وہ کہتے ہیں میں صرف یہ دیکھوں گا کتنے بچوں کی نوکری لگی، یا وہ انٹرپرینیورشپ میں آئے، یا ان کی ڈفرینٹ جو میجرز ہوتے ہیں، کسی کی تنخواہ بہتر ہوئی، کسی کی پروموشن ہوئی، مطلب اس کا پریکٹیکل امپیکٹ کیا ہوا اس ٹریننگ کا. تو ہم نے اپنے جتنے پروگرامز ہیں جو پبلکلی فنڈڈ ہیں ان کے پیرامیٹرز اور KPIs جو ہیں وہ چینج کر دیے ہیں. انٹرنیشنل سرٹیفکیشن مینڈیٹری کر دی ہے. اس کے بغیر جو ہے ہم پیمنٹ نہیں کیا کریں گے کسی بھی ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کو. اسی طرح سے امپلائبلٹی کے اہداف رکھے گئے ہیں، ان کو وزیر اعظم مانیٹر کر رہے ہیں. اب ٹریننگ کے اہداف کو مانیٹر نہیں کر رہے. تو یہ بڑا ایک شفٹ ہے جس کی وجہ سے پورا آپ کہیں کہ مائنڈ سیٹ ٹرینرز کا، ٹرینیز کا، پورے سسٹم کا جو ہے وہ چینج ہوتا ہے. بڑی ہولسٹک اپروچ ہے. شیزا، آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک سوال یہ بھی پوچھنا چاہوں گی. اب بڑا بائنینس پہ بھی کام ہو رہا ہے. پاکستان نے بٹ کوائن ریزرو جو ہے وہ اسٹیبلش کیا ہے، وہ لانچ کیا ہے. تو اس کی بیسک ایجوکیشن ان لوگوں کو جنہوں نے کبھی بھی اسٹاک ایکسچینج میں بھی انہوں نے کبھی انویسٹ نہیں کیا، جن کو ٹریڈنگ کا نہیں معلوم، تو ان کی ایجوکیشن کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، ہم نے اس وقت بائنینس کے ساتھ ہی ایک منسٹری آف آئی ٹی کا ہی MOU ہوا ہے جس کے ذریعے ہم نے ہزاروں بچوں کی ٹریننگز کو بائنینس جو ہے بلاک چین پروسیسنگ کے اوپر وہ خود کروائے گا. تو اس حوالے سے بھی پروگرام جو ہے وہ ہم شروع کر رہے ہیں. اس کے لیے میسو لیول پہ اویئرنیس کیمپینز کی اور ٹریننگ کی اسکول لیول پہ ہوگی. یہ کالجز لیول کے اوپر ہم سٹارٹ کریں گے اور یونیورسٹی لیول پہ اور پروفیشنل لیول کے اوپر، تاکہ ہم جو پروفیشنلز ہیں کیونکہ سب کے لیے نئی چیز ہے تو ان کے ساتھ مل کے کریں. ہمارے جو اس کے ہیں فوکل پرسن بلال بن ثاقب صاحب، وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا میں جا کے اس حوالے سے بہترین طریقے سے
سفارتکاری بھی کر رہے ہیں، اور اس کے ذریعے بھی ہمارے ساتھ جو پارٹنرز آ رہے ہیں، ہماری کرپٹو کاؤنسل کے ساتھ پارٹنر کر رہے ہیں، تو ان کے ذریعے ہم کوشش کریں گے کہ بہتر سے بہتر جو بلاک چین پروسیسنگ ہے، کرپٹو جس کا ایک حصہ ہے، اس کے اوپر بچوں کو ٹریننگ دیں. پرائم منسٹر کے بھی اسکلز ڈیولپمنٹ پروگرام ہے، اس میں جو ہمارے ہائی ٹیک ٹریننگز ہیں اس کا بھی ویب 3 بلاک چین جو ہے وہ ایک کور کمپوننٹ ہے. تو بیسکلی تو یہ بلاک چین کے اوپر ٹریننگ ہے جو جس کا کرپٹو ایک حصہ ہے. تو ہم انشاءاللہ انشور کریں گے کہ جیسے جیسے یہ مزید مین اسٹریم ہو رہا ہے تو ہم تھوڑا سا وی وانٹ ٹو اسٹے اہیڈ آف دا کرو کہ ہم ٹریننگ جو ہیں وہ اس کے حساب سے کراتے ہیں. تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ شیزا صاحبہ پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا. کو پتہ ہے کل میں ایک بڑی انہونی چیز پر خوش ہوا. کل مجھے آیا ای چلان دیکھ کے، لیکن میں خوش بہت ہوا. اچھا، میں نے کہا یار کراچی میں بھی چلان آپ کے گھر پہ آ رہے ہیں. چالان آنے پہ خوش ہو رہا ہے، لیکن اس لیے کہ وہ ای چالان ہے اور اس کی ترقی کا مظہر ہے کہ بھائی پاکستان نے اتنی ڈیجیٹل ترقی کر لی. بالکل، تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جہاں پر ہم ای چلان کا سلسلہ دیکھ رہے ہیں اور ٹریفک قوانین کے حوالے سے سختی ہوئی ہے اور کیمروں کی مدد سے اب ای چلان آپ کے گھروں پہ آ رہے ہیں، اب کیا ہو رہا ہے کہ اب ٹریفک کورٹس کا بھی آغاز کر دیا گیا، ان کا بھی قیام جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں. اب آئی جی سندھ یہ کہتے ہیں کہ جرمانے کی رقم اتنی ہونی چاہیے کہ اگلی دفعہ خلاف ورزی کرتے وقت ڈرائیور سوچے اور 10 بار سوچے کہ میں نے سگنل توڑوں گا تو میرے گھر ای چلان آ جائے گا اور مجھے ٹریفک کورٹس میں جانا پڑے گا. تو نذیر شاہ نے اس حوالے سے ایک رپورٹ تیار کی ہے، بڑی عمدہ، آپ کو دکھاتے ہیں. ہیوی قسم کے فائن جو ہے نا وہ ہم نے پرپوز کیے ہیں، جو گورنمنٹ اس کو انڈورس کر رہی ہے، کیونکہ یہ دنیا میں ورلڈ اوور یہی اسٹینڈرڈ چل رہا ہے کہ آپ فائن کو اتنا بنائیں اگلا بندہ 10 دفعہ سوچے کہ بھی مجھے وائلیشن نہیں کرنی ہے. شہر گاز میں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیاں، حادثات، اموات اور ہر دوسرے روز ٹریفک جام کی صورتحال کے بعد سندھ حکومت کا بڑا منصوبہ تیار. بھاری جرمانوں کے ساتھ ٹریفک کورٹس کے قیام کا فیصلہ بھی کر لیا گیا. ہیوی قسم کے فائن جو ہے نا وہ ہم نے پرپوز کیے ہیں، جو گورنمنٹ اس کو انڈورس کر رہی ہے. اگر کار ہے تو شاید 1 لاکھ روپیز کا فائن ہے، اور اگر اس میں ایل ٹی وی ہے یا ایچ ٹی وی ہے تو پھر یہ 2-2.5 لاکھ روپے تک فائن چلا جائے گا. اس میں انسانی جان جانے کا خطرہ ہے، تو ان کے فائنس کو بہت زیادہ انہانس کیا اور 10 ٹائمز زیادہ کیا ہے. اس دور میں گورنمنٹ جو ہے وہ ٹریفک کورٹس کو بھی انٹروڈیوس کر رہی ہے کہ بھی جب ایک دفعہ فائن ہو جائے تو اگلے بندے کو بھی یہ چانس ہو کہ وہ جا کے کسی قسم کی اگر ان کی کوئی اپیل ہے تو وہ جا کے اپیل وہاں پہ کورٹ میں کر دے کہ بھئی میرا یہ پوائنٹ آف ویو اور میں اس کو کنٹیسٹ کرتا ہوں. آئی جی سندھ کہتے ہیں جرمانہ اتنا ہونا چاہیے کوئی دوبارہ خلاف ورزی کا سوچ بھی نہ سکے. اگر فائن آپ افورڈیبل بنا دیں گے تو وہی طریقہ ہوتا ہے کہ بھی یہاں سے نکلا اور اگلے چوک پہ دوبارہ اس طرح سے وائلیشن کرنا شروع کر دی. اگر فائن وہ پے نہیں کرتا، ایک ٹائم پیریڈ دیا ہوا ہے 21 ڈیز، تو اس کا فائن ڈبل ہو جائے گا. اگر وہ پھر 90 ڈیز تک نہیں پے کرتا تو پھر اس کا ڈرائیونگ لائسنس کینسل ہو جائے گا، اور اگر اس 180 ڈیز نہیں کرتا تو پھر اس کا CNIC بلاک ہو جائے گا. تو پولیس اس کو ای ٹکٹنگ اور کیمرہ کے ذریعے سے کرنے جا رہی ہے. اس سے کراچی کی ٹریفک کو بہت زیادہ فرق پڑے گا. آئی جی سندھ کہتے ہیں ای ٹکٹنگ سسٹم شروع ہوتے ہی مینول سسٹم بند کر دیا جائے گا تاکہ شفافیت پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے. شہری کے گھر چالان کے ساتھ تصویری ثبوت بھی بھیجا جائے گا. شہر قائد میں ای ٹکٹنگ کے ذریعے ٹریفک قوانین پر عمل درآمد کروانا خوش آئند ہے، جس سے یقینی طور پر ٹریفک کنٹرول کرنے میں بھی مدد حاصل ہو سکے گی. کیمرامین محمد اماد کے ساتھ نذیر شاہ، ARY نیوز کراچی. اچھا، میں تھوڑی کلیئرٹی کر دوں کہ مطلب ہر انسان کو ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دینا چاہیے اور ٹریفک قوانین کی پاسداری کرنی چاہیے. چلان کوئی خوشی کی چیز نہیں ہوتی، بٹ دین اگین وہ ای چلان تھا اور وہ گھر پہ آیا تو مطلب وہ مجھے 2000 پے کرتے ہوئے اتنی مجھے دکھ تو ہوا، لیکن اس سے ہمیں یہ ہوا کہ سسٹم کام کر رہا ہے اور نظر رکھی جا رہی ہے. اور دیکھیں بہت سارے لوگوں کو اس بات پہ بڑی ایشو ہے کہ اتنے زیادہ جرمانے، یہ جرمانے رکھے اس لیے گئے ہیں کہ نیکسٹ ٹائم آپ یہ پھر کام نہ کریں. آپ اکثر باہر کبھی جن کا جانا ہو تو آپ دبئی میٹرو میں اگر سفر کریں تو وہاں صرف کچرا پھینکنے پر ہی 2000 درہم جرمانہ ہوتا ہے. تو پھر کسی کی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ پھر کچرا وہاں پر پھینکے. تو یہ ہوگا تو پھر نظام ہی بہتر ہوگا. بہت ضروری ہے کراچی میں بالخصوص اگر میں بات کروں ٹریفک قوانین پر عمل درآمد کرانا اور یہاں کے رہنے والوں کو اس کی عادت ڈلوانا، کیونکہ یہاں سسٹم بہت زیادہ بگڑا ہوا ہے. اینڈ دین اگین دی سسٹم از ورکنگ ان اے نیوٹرل وے
کسی کو استثنا حاصل نہیں ہے, چاہے کسی کا تعلق جس مرضی شعبے سے. ایک بڑا یہ بھی ایک مسکنسیپشن ہے نا کہ فلاں چلان نہیں پے کرتے, فلاں چلان نہیں پے کرتے, سب چلان پے کرتے ہیں اور ایکولی پے کرتے ہیں. اچھا جی, اب ہم ایک اور بڑی چیز ہے جس کے اوپر ہم ٹاپک ہے جس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں اور اپنے پروگرام کے اندر ہیلتھ سیکٹر سے اس کا تعلق ہے, اور خاص طور پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آج کل نوجوانوں کے اندر ہم ہارٹ ڈیزیزز بہت دیکھ رہے ہیں, کارڈک اریسٹ بہت فریکوینٹ ہوتے جا رہے ہیں. کافی ہمارے ارد گرد ایسے لوگ ہیں کہ جو مطلب 30-40 ایئرس کے اندر دلی امراض کا شکار ہو جاتے ہیں. اینڈ ویئر ویری ہم تشویش کا شکار ہیں, اور بڑے کوشچن یہاں پہ رائز ہوتے ہیں کہ نوجوانوں کو دل کے امراض سب سے لگنا. اچھا جی, قومی ادارہ برائے امراض قلب میں دل کے مریضوں کی یومیہ تعداد 2000 سے تجاوز کر گئی ہے, جبکہ اگر سالانہ ہم آپ کو اسٹیٹس بتائیں تو یہ تعداد ہے 24 لاکھ تک. طبی ماہرین اب کیا کہہ رہے ہیں؟ طبی ماہرین کہتے ہیں کہ سگریٹ نوشی, جسمانی غیر فعالیت یعنی کہ ایکسرسائز بالکل نہ کرنا, بیٹھے رہنا گھنٹوں گھنٹوں, مرغن غذا, نیند کی کمی اور دیر سے کھانے جیسے عوامل جو ہیں وہ امراض یعنی دل کے امراض میں اضافے کا باعث بن رہے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے, جیسے کہ سائم کہہ رہے تھے کہ یہ بیماری جو ہے پہلے سمجھی جاتی تھی کہ یہ 60s کے بعد ہوتی ہے, 50s میں ہوتی ہے یا 40s میں چلے ہو جاتی ہے, لیکن اب یہ 30s میں ہم دیکھ رہے ہیں, اس سے بھی کم عمر لوگوں میں ہو رہی ہے. تو یہ جو ہمارا لائف سٹائل ہے ہمیں اسے چینج کرنا پڑے گا. ہمیں ایکسرسائز کو عادت بنانی پڑے گی, ہمیں تھوڑا کہتے ہیں نا ان چیزوں کو اوائڈ کرنا پڑے گا. تو چلیں جی, اب بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ایگزیکٹو ڈائریکٹر NICVD کراچی پروفیسر ڈاکٹر طاہر صغیر. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر طاہر. شکریہ جی, السلام علیکم. ڈاکٹر صاحب, سب سے پہلا سوال تو یہی ہے کہ دل کے جو امراض ہیں ان میں اضافہ کیوں ہوتا جا رہا ہے, اور خاص طور پر نوجوانوں میں اضافہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ ٹرینڈ جو ہے نا, اگر آپ اوور آل ورلڈ میں دیکھیں یہ ٹرینڈ رہا ہے, مگر جن ملکوں نے اس کو جلدی پرسیو کیا ہے تو انہوں نے پریونشن کی طرف زیادہ زور دیا ہے, تو اس سے ان کی چیزیں ایک جگہ رک گئی ہیں, کچھ تھوڑا کم ہونا شروع ہوئی ہیں. ہمارے یہاں قواعد سب سے بڑی یہ ہے کہ جو ہیلدی فوڈ ہے اس کا لوگوں کو احساس نہیں ہے اور نہ وہ اس کو ہیلدی فوڈ سمجھتے ہیں. ہمارے یہاں جو جنک فوڈ ہے اس پہ بہت زیادہ اسٹریس ہے, وہ ایک اسٹیٹس سمبل بھی بن گیا ہے. دوسری چیز, فوڈ کے ساتھ ہمارے یہاں کسی قسم کا فزیکل ایکٹیویٹی کا رجحان نہیں ہے. عام طور پہ دیکھا یہ گیا ہے کہ آپ نے اگر محلے میں جا کے ڈبل روٹی لینی ہے تو بھی گاڑی میں جائیں گے یا موٹر سائیکل پہ جائیں گے, آن لائن منگا لیں گے. جی آن لائن, تو بہت زیادہ تکلیف دہ ہو گئی یہ بات, کیونکہ اس میں آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے. صبح جو خالی شاپر پڑے ہوتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ بھئی رات کو کیا ہوا. بالکل, بچوں نے کیا کارروائی کی رات. جی ہاں. تیسری چیز جو ینگر جنریشن میں, اب تو خیر موبائل کی وجہ سے بڑوں میں بھی آ گیا ہے, کہ وہ لیٹ نائٹ سونے کا جو رجحان ہے اس کی وجہ سے بلڈ پریشر کی جو فریکوینسی وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے, اسپیشلی ینگ ایج میں. موروثی ایلیمنٹ جو ہارٹ اٹیک کا ہے وہ اپنی جگہ پہ, وہ تو کوئی اتنا وہ میٹر نہیں کرتا, کیونکہ تو جو موروثی جن میں ہے ان میں ہوگا. اسی طرح اگر آپ دیکھیں شوگر کے جو مریض ہیں ان کا ٹرینڈ پاکستان میں اوور آل ینگر ایج میں آ گیا ہے, اور شوگر کو بائی اٹ سیلف ہم کہتے ہیں کہ وہ ایکولنٹ ہے ہارٹ ڈیزیز کی, جو شریانوں کی کورنی آرٹری ڈیزیز ہے. تو یہ سارے فیکٹرز ملا کے چیزوں کو خراب کر رہے ہیں. ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ ہمیں جو ہیلدی ہیبٹس ہیں, ہیلدی لائف سٹائل ہے, وہ ساری چیزیں کرنی چاہیے. ایک چیز اب ہم نئی شروع کر رہے ہیں, وہ ہم نے رکھا ہے فینٹاسٹک 4. اچھا, تو وہ لوگ سمجھیں گے چل کارٹون دکھائیں گے, تو ایسی بات نہیں ہے. فینٹاسٹک 4 میں جو ہے نا ہم لوگوں کو اس چیز پہ ایجوکیٹ کریں گے کہ آپ کے نمبر یہ ہونے چاہیے, آپ کی ویسٹ سرکمفرنس میل میں یہ ہو, فیمیل میں یہ ہو, آپ کے شوگر کے نمبر یہ ہونے چاہیے, آپ کا کولیسٹرول کا نمبر یہ ہونا چاہیے. تو یہ 4 فیکٹر, 4 نمبر جو ہیں ہم ان کو یاد کرائیں گے, تو اس سے یہ ہوگا کہ بلڈ پریشر کا بھی, کہ وہ جب یہ چیزیں ان کو پتا ہوں گی تو یہ پتا ہوگا کہ آپ اپنی رینج سے باہر ہیں. ڈاکٹر صاحب, ابھی ریسنٹلی بڑی کافی زیادہ یہ خبر ہم دیکھ رہے ہیں پڑوسی ملک سے, ایک معروف کیا کہہ لیں آپ, ان کی بالی ووڈ کی ایکٹریس رہی ہیں شفالی جڑیوالا. شی واز جسٹ 42 ایئرز اولڈ اور فٹ تھی, پراپر وہ جم جاتی تھی, اپنی ڈائٹ کا خیال رکھتی تھی, یوگا جو ہے وہ کرتی تھی. کارڈیک اریسٹ ہوا, سڈن ڈیتھ ہوئی, ہاسپٹل گئی تو شی واز ڈکلیئرڈ ڈیڈ.
تو یہ جو ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ وہاں پر تو ہم نے کافی دیکھا، ایک اور تھا سدھارتھ، اس سے پہلے لڑکا سدھارتھ شکلا، ان کا بھی اسی طرح پولو پلیئر تھے، جم جاتے تھے، وہ بھی فٹ تھے. تو یہ کیوں اس طرح یہ سڈن جو کارڈیک اریسٹ ہو رہا ہے، اس کے پیچھے وجوہات اب تک ویسے کیا سامنے آئے؟ دیکھیں اس میں کچھ وجوہات تو یہ ہیں کہ اگر آپ جنرلی دیکھیں یہ جو ڈیتھس ہو رہی ہیں اس میں ہارٹ میں ایک مخصوص قسم کا فینامنا ہوتا ہے کہ ہارٹ کے مسلز بڑھ جاتے ہیں اور وہ اسیمیٹرکلی بڑھتے ہیں. اس کی وجہ سے جو ہارٹ کے اندر الیکٹریکل سسٹم ہے، جب بھی آپ ایگزرٹ کرتے ہیں ہارٹ ریٹ بڑھتا ہے تو اس میں خطرہ ہوتا ہے ہارٹ ریٹ کی بڑھنے کی وجہ سے کہ وہ ارریگولر ہو جائے اور فاسٹ ہو جائے. تو دیٹس لائف تھریٹنگ. یہ ینگر ایج گروپ میں کافی کامنلی پایا گیا ہے. مے بی یہ فینامنا ہو. دوسرے آپ کی شاید نالج میں ہوگا، آپ لوگوں کو پتا ہے کچھ تھوڑے سے ایلیسٹ ڈرگز وغیرہ کا استعمال بہت ہے ہمارے لوگوں میں، وہ بھی ایک فینامنا بنتا ہے. دین پھر یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی جو کارنری آرٹری ڈیزیز ہے اوور اے پیریڈ آف ٹائم ہوتی ہے. ایسے نہیں کہ ملیریا کی طرح ہوئی اور 7 دن میں ٹھیک ہو گئی. تو وہ فینامنا چل رہا ہوتا ہے. اور پھر یہ سمٹمز، کوئی سمٹمز ہوتے ہیں جو انڈیکیٹ کہ آپ کی باڈی آپ کو سگنل دے رہی ہوتی ہے کہ دیر از سم تھنگ رانگ؟ دیکھیں اس میں تو یہ کہ 40 ایئرس کے بعد جو ہے نا یو ہیو ٹو ہیو یور رسک سرٹیفکیشن. اگر آپ کی فیملی ہسٹری ہے، آپ ڈائبیٹک ہیں تو کرنا چاہیے. ادروائز اگر کوئی سمٹمز ان یوزول ملتے ہیں تو آپ کو کنسلٹ کرنا چاہیے. ہمارے یہاں ایک جنرلی رواج یہ ہے ہو گیس ہو گئی، وہ اس کی وجہ سے وہ پھر اماں جو ہے نا چورن دے دیتی ہیں تو وہ اوور لک ہو جاتی ہیں چیزیں. مگر ان کو پراپرلی جو ہے نا چیک کرانا چاہیے کسی قسم کے اگر سمٹمز ہو رہے ہیں. مگر جو سڈن کارڈیک ڈیتھ ہے اس میں ایک پریشان کن بات یہ ہے جن کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے تو فرسٹ آور از دا گولڈن آور. اس آور میں دل کی جو دھڑکن میں بتا رہا ہوں نا وہ ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ارریگولر ہو کے فاسٹ ہو جاتی ہے. اگر تو آپ کسی ایسی جگہ پہ ہیں جہاں پہ فیسلٹی ہے تو وہ کارڈیورٹ کر لیتے ہیں، اگر نہیں ہے تو گولڈن آور میں یہ ڈیتھ جو ہوتی ہے یہ پھر اس کی وجہ سے. ڈاکٹر صاحب ہمارا یہاں پر ایک مسئلہ غذا کا بھی ہے اور اس میں سب سے جو کی فیکٹر ہے وہ ہے گھی. آپ دیکھیں ہم صبح اٹھتے ہیں، ہم تلا ہوا انڈا کھاتے ہیں بناسپتی گھی میں، ساتھ 1-2 پراٹھے ہوتے ہیں تلے ہوئے. دوپہر کی بات آ جائے، دوپہر کو بریانی ہوگی وہ بھی گھی میں تہر رہی ہوگی. رات کو قورمہ کھائیں گے، کڑھائی کھائیں گے تو وہ بھی گھی میں نہایا ہوا ہوگا پراپر. یہ بھی ایک فیکٹر ہے. اینڈ سیکنڈلی یہاں پہ میں ایک اور بات بھی ایڈ کر دوں، جو نوجوان نسل تمباکو نوشی تو ایک مسئلہ تھا ہی تھا، اب یہ جو ایک ٹرینڈ آ گیا ہے ویپنگ کا، پوڈنگ کا، یہ کتنی مضر صحت ہے؟ یہ ذرا آپ ہمارے پروگرام کے توسل سے ذرا نوجوانوں کو بتائیں کہ پوڈ پینا یا ویپ پینا تمباکو نوشی کا متبادل ہی ہے. مجھے تو ٹرمز بھی نہیں بتائیں. اچھا، یہ جو آپ نے بات کی نا خوراک کی، خوراک میں ہمارے یہاں جو بہت زیادہ رجحان ہے گوشت کا، بالکل وہ صحیح نہیں ہے. اس کی ایک کوانٹٹی ہے کہ جی آپ 70 گرام تک گوشت لے سکتے ہیں. ادروائز آپ کے جو کھانے کی مقدار ہے اس میں 45 to 50% آپ کا جو ہے نا فروٹ اور ویجیٹیبلز ہونے چاہیے. باقی پھر آپ اس کو فردر ڈسٹریبیوٹ کر لیں گے کہ فیٹس کتنے ہونے چاہیے اور میٹ یا بیف کتنا ہونا چاہیے، جس کو اوائڈ کرنا چاہیے بیف وغیرہ کو. مگر ہمارے یہاں جو پکانے کا رجحان ہے وہ ایک تکلیف دہ ہے. اچھا، بنیادی چیز یہ ہے کہ چلیں وہ پکا تو رہے ہیں مگر ابھی تک لوگوں کو اس کا ادراک نہیں ہے کہ وہ کس تیل میں اور کس گھی میں پکا رہے ہیں، وہ بھی سب اسٹینڈرڈ ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا لانگ ٹرم میں پھر آپ کے لیے ہیلتھ ہیزرڈز بنتے ہیں. سگریٹ تو ڈیفینیٹلی سب کو پتہ ہے. جو یہ ویپنگ وغیرہ ہے اس میں اب ڈاکومنٹ ہونا شروع ہو گیا کہ آپ کو لنگ کینسر شروع ہو گیا. اچھا، لوگ ویپنگ اس پہ لائے تھے کہ جی ہم ایز اے آلٹرنیٹ، اور پھر اب کو تھوڑا سا اسٹیٹس سمبل بن گیا ہے. تو وہ چیزوں کو دیکھتے ہوئے میرے خیال میں ان چیزوں کو اوائڈ کرنا چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک چیز بتائیے گا، تھوڑی سی ہمارے یہاں ہم یہ دیکھتے ہیں لوگوں کو بھی اویئرنیس نہیں ہے. اکثر و بیشتر جنہیں ہارٹ کا ایشو ہوتا ہے اور ہم جاتے بھی اسی ٹائم ہے جب کوئی تکلیف ہو، سمٹم سارے جو ہوتے ہیں اس کو اوائڈ کرنے کے بعد ہم اس وقت جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس. اکثر و بیشتر ڈاکٹر کیا کرتے ہیں، پین کلر لگایا، گھر بھیج دیا. آپ کے خیال میں ایک پیشنٹ کو کتنا
آبزرویشن میں کتنے گھنٹے رکھنا چاہیے؟ کیونکہ بعد میں وہی پیشنٹ جب گھر آتا ہے جیسے پین کلر لگا ہے کچھ ہی دیر بعد اس کی گھر میں ڈیتھ ہو جاتی ہے. جی ہاں، یہ ایک ریئر فینامنا ہے مگر ہم کامنلی آبزرو کر لیتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے پاس نمبر آف پیشنٹس بہت آ رہے ہیں اور ہمیں پھر فیڈ بیک ملتا ہے. اس میں سائنٹیفکلی جو ہے نا، کوئی بھی مریض آپ کے پاس آئے اور آپ نے جب اس کی ہسٹری لی، بیسیکلی کارنر سٹون ہسٹری ہوتی ہے کہ مریض جو آپ کو بتائے گا کہ مجھے اس طرح پین ہوا، ادھر جا رہا ہے، جبڑوں میں جا رہا ہے، چلنے سے ہو رہا ہے، بیٹھنے سے ریلیو ہو رہا ہے، تو اس فیچرز کو دیکھتے ہوئے آپ پھر کیا کرتے ہیں؟ ECG کرتے ہیں. ECG دنیا کی سستا ترین ٹیسٹ ہے دل کے لیے اور بہترین ٹیسٹ ہے، مگر اس کے ساتھ تھوڑی سی قباحت یہ ہے کہ شروع کے 6 گھنٹے میں کبھی کبھی شروع کے 6 گھنٹے میں وہ مینیفیسٹ نہیں کرتی، مینس کے ECG میں چینجز نہیں آتی. تو پھر کارنر سٹون کیا تھا؟ ہسٹری. آپ اس پہ بیس رکھیں. دوسری چیز جو ایک نئی چیز شروع ہوئی ہے پچھلے 10 سال سے، ایک ٹیسٹ ہے ٹروپونن کا. اس ٹروپونن کے ٹیسٹ میں بھی ہے کہ 4 سے 6 گھنٹے کے بعد وہ مینیفیسٹ کرتا ہے. سپوز مجھے اگر ابھی پین ہو رہا ہے، میں جا کے ٹروپونن کراؤں گا، نارمل ہوگا. رائٹ. تو اس لیے ایک جنرلی جو کہا جاتا ہے کہ آپ کو 12 گھنٹے کے لیے انڈر آبزرویشن رکھنا ہے، اور اس میں پھر مریض کو ہم یہ بتا دیتے ہیں کہ آپ کو کچھ بھی نہیں کریں گے، ہم ایک انجیکشن لگائیں گے، کینولا لگائیں گے، آپ آبزرویشن میں رہیں گے. ہمارے NICVD میں مریض آپ کو پتہ ہے جس طرح آتے ہیں، ہماری ER میں تقریباً 1200 آتے ہیں. ہر مریض ہارٹ اٹیک کا نہیں ہوتا، 30 سے 40 ہوتے ہیں جن کی ہم اینجیوپلاسٹی کر دیتے ہیں. بقایا مریض جو اس طرح کے اسٹریٹیفیکیشن والے ہوتے ہیں، ان کے لیے ہم نے پہلے انتظام کیا تھا، باہر کرسیاں لگی ہوتی تھیں. اب وہ سردیوں میں تو گزارا ہو جاتا تھا، گرمیوں میں بڑی تکلیف دہ بات تھی. زیادہ تر مریض جو ہے نا پھر چلے جاتے تھے کہ اچھا 6 گھنٹے بعد آ کے ہم دوبارہ ٹیسٹ کرائیں گے. اس چیز کو دیکھتے ہوئے ہم نے یہ کہ ER کے اندر 40 کرسیوں کا ایک الگ سے بلاک بنا دیا ہے. مریض وہاں بیٹھے رہتے ہیں، بس AC ہے، بیٹھے ہوئے ہیں. عام طور پہ کوئی وہاں سے گزرتا ہے تو سمجھتا ہے کہ شاید ابھی فلم دکھائیں گے، کیونکہ کرسیاں لگی ہوتی ہیں، بیٹھے ہوتے ہیں. تو وہ اپنی طرف سے ہماری کوشش یہی ہے کہ پیشنٹ مس نہ ہو. دیکھیں یہ جو پیشنٹ آپ بتا رہے ہیں نا، یہ ہوتے بہت کم ہیں، مگر جو بھی مس ہوگا نا وہ کسی کا تو پیارا ہوگا. صحیح بات ہے ڈاکٹر صاحب. ہاں، لاسٹلی اینڈ کوئکلی نوجوانوں کے لیے 3 کوئی امپورٹنٹ میسج اگر آپ دینا چاہیں. امپورٹنٹ میسج یہ کہ جی ایک تو گورنمنٹ کے لیے ہے، میں سب جگہ یہ کہتا ہوں، ٹھیک ہے، کہ آپ 9 بجے کے بعد سو جائیں. نہیں، موبائل بند کر دیں. ٹھیک، آفیشلی موبائل بند ہو جائے سرکاری طور پہ. سرکاری، آئی لائک دس آئیڈیا. ٹھیک ہے، تو یہ مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا. ینگر ایج میں اننیسیسری جاگنا، بلڈ پریشر، یہ وہ ساری چیزیں. دوسری چیز جو سب سے امپورٹنٹ ہے، آپ اپنے گھر کے پاس جو چھوٹی موٹی چیزیں لینے کے لیے جاتے ہیں تو 2 کلومیٹر کا جو ڈسٹینس ہے اس پہ آپ نے گاڑی کا استعمال نہیں کرنا، نہ موٹر سائیکل کا. 2 کلومیٹر کے لیے اگر آپ کو زیادہ شوق ہے تو سائیکل پہ چلے جائیں. زبردست. یہ دوسری چیز ہے. تیسری چیز یہ کہ آپ جو ہیلدی ہیبٹس اٹین کر رہے ہیں اس میں اپنے دوستوں کو، فیملی کو، آپ گھر جاتے ہیں تو بچوں کو، سب کو شامل کریں. یہ بہت ضروری ہے تاکہ یہ پتہ چلے کہ یہ چیز اچھی ہے. اب ہم جب چھوٹے تھے، ہمارے والدین، فادر میرے کیا کرتے تھے، گھر کے سارے بچوں کو بٹھایا، ان کو پھل کھلاتے تھے. اب ایک بچے کو کیا پتا کہ چیکو کیا ہے، تو سیب کیا ہے، تو آم کیا ہے، مگر وہ فادر خود کھاتے تھے، اس میں شو کرتے تھے بہت ٹیسٹی ہے، بچے بھی کھاتے. اور پھر اس سے بانڈنگ بھی اچھی ہوتی تھی. تو یہ اگر آپ ماحول بنائیں گے ان 3 چیزوں سے، کچھ چیزیں بہتر ہوں گی. یہ لانگ ٹرم ایفیکٹ ہے ان کا، 10 سال 15 سال کے بعد ہوگا. ہمیں اس میں بہت ضرورت ہے میڈیا کی. میڈیا ہمارے ساتھ کوآپریٹ کرے. ہمارے جو بھی پروگرامز پرائمری پریونشن کے ہیں، ہمارے جو بھی پروگرام پریونشن کے لیے ہم بالکل اس میں بہت ہمیں مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر طاہر، بہت شکریہ. بہت امپورٹنٹ میسج تھا بھائی. ایکسرسائز کریں، ہیلدی کھائیں اور کوشش کریں کہ 9 ٹائم بجے پہ کے سو بعد جائیں. فون نہ استعمال کریں. ہم جائیں گے چھوٹی سی بریک پہ، حاضر ہوں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک. اور اس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے نوجوانوں کے مسائلوں کی، اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ
اس پروگرام میں اپڈیٹ کا سلسلہ بھی ساتھ ساتھ جاری رہتا ہے اور پروگرام میں آپ کو ملواتے ہیں ایسے نوجوانوں سے, ایسے طالب علموں سے جو پاکستان کا نام روشن کریں پوری دنیا میں اور ایسا اچھا کام کریں کہ پاکستان کا جو کہتے ہیں نا کہ فخر سے بلند کرتے ہیں نام. تو ایسی طالبہ ہیں علینا اظہر. اب انہوں نے کیا کیا ہے, ہونہار طالبہ ہیں پاکستان کی, انہوں نے اپنے شاندار کارناموں کی وجہ سے پاکستان کے لیے وہ عزت کا باعث بنی ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا. اب علینا نے کیا کیا کہ علینا نے ناسا کا عالمی اسپیس ایپ چیلنج ایوارڈ اپنے نام کر لیا ہے اور علینا کی قیادت میں ٹیم نے یو اے کی نمائندگی کرتے ہوئے عالمی مقابلے میں حصہ لیا اور عالمی اسپیس ایپ چیلنج میں سب سے زیادہ متاثر کن پروجیکٹ کا ایوارڈ بھی جیتا. اور اس مقابلے میں دنیا بھر سے آپ یہ دیکھیں کہ 90,000 سے زیادہ طلباء نے شرکت کی تھی, لیکن علینا نے تمام طلباء کو پیچھے چھوڑتے ہوئے یہ ایوارڈ حاصل کیا. چلیں تو سب سے پہلے پھر علینا سے ہی بات کر لیتے ہیں, ان کی پوری اس جرنی کے بارے میں جان لیں کہ کیسے وہ یہاں تک پہنچی. علینا, تھینک یو سو مچ اینڈ کانگریچولیشن ٹو یو. اور تھینک یو, آپ نے پاکستان کے لیے, ظاہر ہے جب کوئی بھی پاکستانی اس طریقے سے اس کو اچیومنٹ ملتی ہے تو وہ پورے پاکستان فخر محسوس کرتا ہے. سب سے پہلے تو بتائیے گا کہ عالمی اسپیس چیلنج تھا کیا, اس مقابلے میں آپ کی انٹری کیسے ہوئی اور پھر یہاں تک کیسے پہنچی؟ السلام علیکم میم, thank you for having me and I would just like to correct you on this کہ I've been awarded, مجھے United Nations میں Global Advocate of Peace Award ملا ہے for my social work, not for like NASA. And I've been like working as a social worker from the age of 11 and I'm the founder of 2 non-profit organizations. Yeah, please continue علینا. جی تو ان 2019 مجھے میرے کام کے لیے, جو میں خواتین جھگیوں میں رہتی ہیں ان کے لیے کام کرتی ہوں, اس کے علاوہ جو ٹرانسجینڈر پیپل ہیں ان کے لیے کام کرتی ہوں, اینڈ آرفن کڈز اور اولڈ ایج سٹیزنز جو ہوتے ہیں میں ان کے لیے کام کرتی ہوں. تو مجھے 2019 میں ڈیانا ایوارڈ ملا تھا اینڈ میرے کام کے لیے فرام دی UK رائل فیملی, جو کہ پرنس ہیری اور پرنس ولیم کی سپورٹ سے ملتا ہے. اینڈ اس کے علاوہ مجھے 2022 میں آسٹریلیا ایوارڈز کی طرف سے 25 اور 25. So how was your experience working with all those people جو آپ انڈر پریویلیجڈ ایریاز میں گئیں, وہاں پہ لوگوں کو ملی, آپ کیسے آئیڈینٹیفائی کیا آپ نے وہ ایریاز, وہ ایکسپیرینس کے بارے میں بتائیں ذرا ہمیں. سر ایکچولی آئی واز 11 years of old جب میں نے کام کرنا شروع کیا تھا اینڈ مائی فرسٹ پروجیکٹ واز ان 2010 جب پاکستان میں بہت بڑے فلڈز ہٹ کیے تھے. اینڈ ایور سنس دیٹ لائک میں ہمیشہ اسکول کے اندر جب بھی کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہوتی تھی تو ان کو ہیڈ کرتی تھی. اینڈ اس کے بعد لائک سلولی اینڈ گریجولی آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ ایک چھوٹی ایج کے اندر ایکسپوزڈ ہوتے ہیں, آپ سلمز میں جاتے ہیں, آپ اولڈ ایج سٹیزنس کے ساتھ بیٹھتے ہیں, ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں, آرفن کڈس کے ساتھ کرتے ہیں, تو آپ کو ان کے بارے میں جو ان کے کیا مسائل ہیں ان کو کیسے آپ حل کر سکتے ہیں, ان چیزوں کے بارے میں آپ لرن کرتے جاتے ہیں. آپ کو اور بھی زیادہ ایشوز جو ہیں وہ آپ ڈیٹیکٹ کرتے ہیں جو کہ نارملی سوسائٹی میں نہیں لوگوں کو نظر آتے ہیں. So this is how I got to know about all the situations جن کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. اینڈ اسی طرح سے I understood کہ 70% جو عورتیں اور لڑکیاں ہوتی ہیں سلمس کے اندر ڈیورنگ دی مینسٹریشن سائیکل وہ کس طرح کی ان ہائیجینک جو مٹیریلز وغیرہ ہوتے ہیں وہ یوز کرتی ہیں. اینڈ اس کے بعد میں نے اپنا پہلا پروجیکٹ اپنی NGO کا اسٹارٹ کیا تھا جس کے اندر جو جھگیوں کے اندر عورتیں ہوتی ہیں ان کو میں جا کر سارا ان کے بارے میں, ان کی ہیلتھ کے بارے میں ایجوکیٹ کرتی تھی اینڈ منتھلی فری سینیٹری نیپکنز جو ہے وہ دیتی ہوں. اینڈ ابھی ریسنٹلی مجھے یونائٹیڈ نیشنز میں ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن کی طرف سے گلوبل ایڈوکیٹ آف پیس ایوارڈ ملا ہے جسٹ اے ویک اگو. یعنی آپ کو پیس ایوارڈ ملا ہے تو یہ بڑی زبردست بات ہے, لیکن آپ کے ظاہر ہے بہت سارے لوگ بھی چاہتے ہیں والنٹیرلی بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں, تو علینا اگر وہ آنا چاہیں, آپ کو فالو کرنا چاہیں تو پھر کیا گائیڈ لائن ہے ان کے لیے؟ میم آئی ووڈ جسٹ لائک ٹو سے دس تھنگ کہ اگر میری 2 آرگنائزیشنز ہیں, ایک آسٹرا پاکستان اور آسٹرا ٹرکی, میں پاکستان اور ٹرکی دونوں کے اندر اپنا کام جو ہے وہ کر رہی ہوں, بٹ پاکستان کے اندر ڈیفینیٹلی اٹس آن اے لارجر اسکیل بیکاز اٹس بن 15 years میں جب سے کام کر رہی ہوں. تو اف اینی بڈی وانٹس ٹو بی اے پارٹ آف اٹ دے کین آلویز ریچ آؤٹ ٹو می. اینڈ اپارٹ فرام دیٹ آئی ووڈ ریئلی انکریج پیپل کہ آئی فیل کہ اگر ہم لوگ ایک پریویلیج بیک گراؤنڈ میں پیدا ہوئے ہیں تو اٹ از آور ریسپانسبلٹی کہ ہم چھوٹی سے چھوٹی مدد بھی جو اپنی سراؤنڈنگس میں لوگوں کی کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں. اینڈ آئی ووڈ انکریج دیٹ اف سم ون وانٹس ٹو جوائن می مور دین ویلکم, اینڈ اف سم بڈی وانٹس کہ وہ خود سے کوئی کام کرے تو اس کے لیے بھی آئی ایم آلویز دیئر ٹو گائیڈ اینی ون. زبردست. بیسٹ آف لک فار یور فیوچر endeavors Alina, and thank you so much for taking time for our program. We'll go on a short break, right back after break.
वेलकम बैक वंस अगेन. और चलें जी, अब जरा आपको जल्दी से मिलवाते हैं कराची के दो ऐसे जूनियर टेक्वांडो चैंपियन से जिन्होंने हाल ही में दूसरी मर्तबा टेक्वांडो नेशनल चैंपियनशिप 2025 में जबरदस्त खेल के गोल्ड और सिल्वर मेडल्स हासिल किए. तो हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं गोल्ड मेडल जीतने वाली सफिया असलम और सिल्वर मेडल जीतने वाले अब्दुल अहद. थैंक यू वेरी मच गाइस एंड बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों को. सफिया, सबसे पहले तो बताएं कि पहले तो मुबारक हो, कैसे ये मुमकिन हुआ, कितनी प्रैक्टिस, क्या किस तरह यहाँ पहुंचे आप? प्रैक्टिस तो देखें, मैं मतलब 5 साल हो गए मुझे ताइक्वांडो में, लेकिन एक्सपीरियंस हुआ था. मतलब मैंने पहले एक बार नेशनल खेली थी लेकिन उसमें मेडल नहीं लगा था मेरा. अच्छा. तो फिर मुझे उससे मोटिवेशन मिली, फिर मैंने और ट्रेनिंग की. मैं बोला नहीं, बस अब इतनी ट्रेनिंग से नहीं हो सकता, अभी और ट्रेनिंग करनी पड़ेगी इसके लिए. फिर मैंने ट्रेनिंग की, फिर अभी नेशनल हुई थी तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके लिए भी आप जोश है कि उसमें भी आप और इंशाल्लाह आगे भी करेंगे. अहद, आपने सिल्वर मेडल जीता है, आप बताएं कि चैंपियनशिप के वाले से बताएं किन किन टीम से मुकाबला था, कैसी तैयारी थी वहाँ पे? मेरी 3 फाइटें हुई थी. पहली बाय थी, सबसे पहली फाइट आर्मी से हुई थी. अच्छा जी. वो अब मेरे पूरे इवेंट की बहुत अच्छी फाइट थी, उसमें मतलब बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी. बाकी भी अच्छी थी लेकिन आर्मी से जीत के बहुत खुशी थी. ओके ओके ओके, जबरदस्त. और एक्सपीरियंस कैसा था आपका पूरे इवेंट का? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है ये, मतलब मेरा तीसरा इवेंट है. अच्छा, तो भाई आप लोग फिर कितनी प्रैक्टिस करते हैं, लाइक हमारे यहाँ एथलीट, और क्या फैसिलिटीज आप लोगों को मिलती हैं? मतलब हमारा क्लब उरंगी टाउन 5 नंबर पे यूसीडी काउंसिल में, और हमारे जो क्लब का नाम है यूनिवर्सल टाइगर ताइक्वांडो क्लब, और हमारे जो प्रेसिडेंट है मास्टर मोहम्मद सिद्दीक है. कैसे ट्रेन करते हैं वो आप? मतलब बहुत अच्छी ट्रेनिंग होती है, सबसे उरंगी में सबसे अच्छा क्लब हमारा है. और आप बताएं सफिया, लड़कियों के लिए ताइक्वांडो सीखना कितना चैलेंजिंग है या कितना आसान है? सबसे पहले तो मतलब माशरे की तरफ से प्रेशर होता है कि लड़कियां हैं, तो ये भी देखना पड़ता है. और फिर मामा बाबा भी, प्रेशर मामा बाबा पे पड़ता है ज्यादा कि तो सीरियसली लेते हैं कि ये कोई करियर भी आपका हो सकता है. फिर मामा बाबा भी सोचते हैं कि नहीं यार छोड़ दो, मतलब पढ़ाई पे ज्यादा फोकस करो, ये होता है ना. तो लेकिन फिर मेरी सिस्टर हैं, उन्होंने मेरा साथ दिया, मतलब उनका सपोर्ट था तो मैं आ जाऊँ. सही है, तो उनका सपोर्ट था और फिर यहाँ तक आगे लाने में भी उनका सपोर्ट था, मामा बाबा को मनाने में भी उन्हीं का सपोर्ट था, तो उनका थैंक यू है. तो अहद, आपसे शुरू करती हूँ मैं. अब नेक्स्ट आपका टारगेट क्या है, गोल क्या है आपकी लाइफ में? गोल ओलंपिक खेलने का है. ओलंपिक खेलने के इंशाल्लाह इंटरनेशनल में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है और पाकिस्तान का नाम रोशन करना है. और सफिया, व्हाट अबाउट यू? ओलंपिक में है हमारा भी अभी इंटरनेशनल आ रही है, इंशाल्लाह पाकिस्तान में भी है, तो उसमें भी पार्टिसिपेट करना है और गोल्ड का गोल है, लेकिन जो भी हो जाए. तो वैसे अरशद नदीम से आप लोग कितना इंस्पायर हैं, टू बी ऑनेस्ट? नहीं, कॉमी हीरो है ना. सफिया, आप जरा वो तमाम लड़कियां जो कि ताइक्वांडो खेलना चाहती हैं उनके लिए एक मैसेज दें, एंड देन अहद आप भी तमाम लड़कों के लिए. मैसेज ये है कि गिव अप नहीं करना है. अगर आपको कोई चीज़ मतलब है, इंटरेस्ट है, तो आपको उसमें जाना चाहिए. इंटरेस्ट में मतलब ज़्यादा फोकस करना चाहिए. लेकिन यहाँ पे मतलब वो होता है कि जो आपको करवा रहे हैं वो करना है, लेकिन नहीं, आपने इंटरेस्ट पे मतलब ज्यादा फोकस करना चाहिए. इसी तरह आप आगे बढ़ सकते हैं. मतलब जबरदस्त. अहद, आप? ये ताइक्वांडो मतलब शौक का गेम नहीं है, इसमें जुनून होना चाहिए, पागलपन. ये शौक तो खत्म हो जाता है, जिसके अंदर जुनून होता है वही आगे जाता है. जबरदस्त. तो जुनून का गेम है. बहुत शुक्रिया सफिया और अहद मौजूद थे. थैंक यू वेरी मच. बहुत बहुत मुबारक हो आप लोग. दफा हम ऐसे ही का फ्यूचर में भी पाकिस्तान का नाम रोशन करें और हमारा सर फखर से बुलंद करें. और देखिए, हम आज एक अरशद नदीम की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम इन्हीं बच्चियों पर इन्वेस्ट करें, इनको प्रॉपर फैसिलिटीज प्रोवाइड करें, इनकी अच्छी सी ट्रेनिंग हो, इनको ऐसे मौके मिलें कि बाहर जाके इंटरनेशनली खेलें, तो फिर हम बहुत सारे अरशद नदीम जो है वो हमारे मुल्क से आ सकते हैं. इन शॉर्ट, जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है. क्या बात है, बिल्कुल आपने सही बात. यहाँ पर हमारे प्रोग्राम का वक्त अपने ख़त्म को पहुंच चुका है. इसी के साथ हमें दें इजाजत. मुलाकात होगी आपसे कल 9:03 पे. तब तक के लिए अपना ख्याल रखें. पाकिस्तान जिंदाबाद. पाकिस्तान जिंदाबाद.